अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानज़ादा। पाकिस्तान के लिए कर डालो, इस बार आखिरी मौका है। ये ट्रांसमिशन हम साल हर साल से करते रहे हैं और हुकूमत को क्या करना चाहिए, हुकूमत क्या गलत कर रही है, मुख्तलिफ पैनलिस्ट हमारे इस ट्रांसमिशन में आते हैं, इस हवाले से कमेंट करते हैं। और 4 साल से ही हो रहा है कि हुकूमत पर ज़ाहिर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है, बजट पर तनकीद होती है कि बहुत ज़्यादा टाइटनिंग की गई, जो पहले से टैक्स देते हैं उन पर टैक्स का बोझ और ज़्यादा डाला गया और जो टैक्स नहीं देते उन्हें टैक्स रेट में नहीं लाया गया। इस बार ऐसा ज़रूर हो रहा है कि हुकूमत ने रिलीफ़ का आगाज़ किया है, कुछ हद तक ही सही मगर रिलीफ़ का आगाज़ किया है। दरख्वादार तबके के लिए रिलीफ दिया गया है मुख्तलिफ स्लैब्स में। साथ साथ 50 करोड़ रुपए तक की जो आमदनी है उस पर सुपर टैक्स ख़त्म कर दिया गया है, उससे ऊपर 10% से कम करके 8% कर दिया गया है। एक्सपोर्ट्स के लिए हमारे प्रोग्राम में फाइनेंस मिनिस्टर ने वादा किया कि वज़ीर-ए-आज़म ने उनसे कहा है कि मुकम्मल तौर पर एक्सपोर्टर्स पर से जो सुपर टैक्स है उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे इकदाम हैं, इंडस्ट्री की तरफ से वेलकम भी किया गया है, कुछ रिकमेंडेशंस भी दी जा रही हैं और हमारे साथ इंडस्ट्री के लीडिंग बिजनेस ग्रुप मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे तफसील से, क्या हुकूमत ने किया है, क्या उन्हें मज़ीद करना चाहिए अगर इस मुल्क को आगे बढ़ना है, क्योंकि फाइनली 4% ग्रोथ और जो एक डर लगा रहता है कि जैसे ही थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी, 3 महीने के आसपास के रिजर्व्स होंगे तो हुकूमत एक्सपेंशनरी बजट देगी और उसके बाद हम एक दफ़ा फिर एक करंट अकाउंट क्राइसिस में फंस जाएंगे। उसके आसार नहीं नज़र आ रहे हैं। हुकूमत कॉशियस ग्रोथ की तरफ जा रही है, टारगेट इस साल भी नहीं अचीव कर पाएगी, 3.7% है, अगले साल के लिए 4% टारगेट कर रहे हैं, रीजन से कम है मगर उसके बावजूद कॉशियस है। इस सब पर बात करेंगे। मोहम्मद अली तब्बा साहब CEO लकी सीमेंट हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। तब्बा साहब ने कुछ रिकमेंडेशंस हमारी पिछली ट्रांसमिशन में भी दी थी जो कि कुछ मानी भी गई हैं, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ ज़ियाद बशीर साहब मौजूद हैं, आप डायरेक्टर हैं गुल अहमद टेक्सटाइल। ज़ियाद बशीर साहब भी क्योंकि हुकूमत को भी इनपुट देते रहे हैं, हमारी मुख्तलिफ ट्रांसमिशन में भी शिरकत करते रहे हैं, उस हवाले से बात करेंगे। अम्मार हबीब खान साहब आप माहिर मईशत हैं, प्रोफेसर IBA कराची, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आमतौर पर क्रिटिकल होते हैं मगर और पिछले दिनों भी जो हुकूमत रिटेलर्स के हवाले से पॉलिसी लाई है उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे थे, मगर बजट के हवाले से इनकी भी राय है कि जो स्क्रिप्ट चलता आ रहा था ये बजट उसे तोड़ता है। किस तरह तोड़ता है इनका भी हम पॉइंट ऑफ व्यू मालूम करेंगे क्योंकि उन्होंने तफसील से लिखा है। डॉक्टर ज़ीनत मुनीर साहिबा, चेयरपर्सन पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम में आप भी ये कह रही थी कि हुकूमत को कम से कम कंसिस्टेंसी देनी पड़ेगी, हम बात करेंगे किस हद तक वो कंसिस्टेंसी नज़र आती है। आरिफ हबीब साहब मौजूद हैं, आप चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप हैं। आरिफ हबीब साहब मुख्तलिफ ट्रांसमिशंस में हमारे साथ शिरकत करते रहे हैं, गवर्नमेंट को इस हवाले से मुलाकातें करके एडवाइस देते रहे हैं, PIA ख़रीदने वाले कंसोर्शियम में शामिल हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू मालूम करेंगे। और मोहम्मद सुहेल साहब जनरली ज़्यादा इस बात के हामी रहे हैं कि हमें एक्सपेंशनरी पॉलिसी की तरफ और एब्रप्ट ग्रोथ की तरफ नहीं जाना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना चाहिए, फिस्कल डिसिप्लिन बरकरार रखना चाहिए, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू मालूम करेंगे। डॉक्टर साहब पहले आपसे, बजट आया है, कहीं ना कहीं कुछ रिलीफ के अब साइंस नज़र आते हैं, कहीं ना कहीं नज़र आता है कि जो बहुत ज़्यादा टाइटनिंग थी वो रिलैक्स हुकूमत करती नज़र आ रही है, कुछ रिजर्व्स की का बिल्डअप हुआ है, कुछ ग्रोथ की तरफ जाती नज़र आ रही है। कैसे देख रही हैं आप बजट? शुक्रिया बहुत बहुत शाहजेब कि आपने यहाँ पे मुझे दावत दी। मैं शुरू इससे करूँगी कि जहाँ क्रेडिट मिलना चाहिए है वो देना चाहिए और इस बजट की जो बात अच्छी चीज़ है वो ये है कि सिमत ठीक नज़र आ रही है कि अब स्टेबलाइजेशन से सस्टेन्ड इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ अब उनकी तवज्जो है और जो फॉर्मल सेक्टर है उसका रोल जो है वो तस्लीम किया जा रहा है। तो इस लिहाज से ये बजट जो है मैं कहूँगी कि ये इसकी अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि जो स्टेक होल्डर्स थे सारे, उन सब के साथ कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट हुई है और जो भी जायज़ उनकी थी परेशानियां जिनको दूर करने की ज़रूरत है वो उन्होंने सुनी भी हैं और कुछ कोशिश भी की है। तो जहाँ तक बेहतर चीज़ों का ताल्लुक़ है उसमें यह है कि जो एक टैक्स बर्डन फॉर्मल सेक्टर पे ओवर बर्डन है उसकी तरफ मूवमेंट हुई है कि सैलरीज़ पे जो रिलीफ मिली है बहुत ही ज़रूरी था। जो सुपर टैक्स है जो ऊपर से लगाया गया है उसमें कुछ सेक्टर्स के लिए उन्होंने पूरा ख़त्म कर दिया है, एक्सपोर्ट के लिए पूरा ख़त्म कर रहे हैं, जो 500 मिलियन से कम की हैं इंडस्ट्रीज़ उस पर ख़त्म कर रहे हैं।
جو بڑی ہیں وہ 10 سے 8% کر رہے ہیں. جو ایکسپورٹ کے لیے فیسیلیٹیشن کی جو بھی آ رہی ہیں وہ میرے کولیگ زیاد صاحب اس پہ زیادہ بات کر سکیں گے. اور آئی ٹی کے لیے کچھ فیسیلیٹیشن کی باتیں ہوئی ہیں. اور میرے خیال میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ جو اب یہ ایک ٹیکس کی نئی آپریٹنگ سسٹم پہ یہ جانے کی بات کر رہے ہیں. اب ان سب سے کیا فائدہ ہوتا ہے یا کیا نکل کے آتا ہے، اس کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ یہ جو ہے انویسٹمنٹ میں کیسے کنورٹ ہوتا ہے. جو بھی اب نظر آ رہا ہے کہ ڈائریکشنز ہے اس طرف، یا بھی انویسٹمنٹ میں کیسے کنورٹ ہوتا ہے. انویسٹمنٹ کے لیے کنسسٹنسی آف پالیسی کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے پی بی سی نے بھی یہی ریکمینڈ کیا تھا کہ 3 سے 5 سال کا فریم ورک دیجیے. اس سے جو ہے پازیٹیو سینٹیمنٹ تو ہے، لیکن اس میں جس کانفیڈنس کی ضرورت ہے وہ کانفیڈنس آئے گا. اور 1 سال کے پلان کرنے کے بجائے وہ لانگر ٹرم انویسٹمنٹ بہت ضروری ہے. انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو آپ کے پروڈکٹیو سیکٹرز نہیں چلیں گے، پروڈکٹیو سیکٹرز نہیں چلیں گے، ایکسپورٹ نہیں ہوگا، جابز نہیں کریٹ ہوں گی، اور جو پراسپیرٹی آنی چاہیے وہ نہیں آ سکے گی. تو یہ ہے جو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن اوور آل میں یہی کہوں گی کہ بجٹ کی ڈائریکشن صحیح ہے. اب جو ریفارمز جو کرنے کی ضرورت ہے، جس میں براڈننگ آف ٹیکس بیس بہت بڑی چیز ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، انرجی ریفارمز، ریگولیٹوری ریفارمز جس سے ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو، اور جو ایس او ایز کا پرائیویٹائز کرنا، حکومت کے خرچے کم ہونا، ان سب کی اب بہت ضرورت ہے. اور یہ اگر ساتھ ساتھ چلیں گے تب ہی سسٹینیبل انکلوسیو گروتھ آ سکے گی، جو حکومت کا مقصد بھی لگ رہا ہے. اور طبع صاحب، ظاہر آپ کافی چیزوں کی مختلف ڈیمانڈز کرتے رہے ہیں ہمارے مختلف ٹرانسمیشنز کے ذریعے بھی. ظاہر اس میں کاسٹ آف بزنس جو ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، اس کے مسائل کو مسلسل ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں. جو ریجنل کنٹریز ہیں اس سے کمپیریزن میں بھی آپ ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں. مگر کچھ چیزیں آپ نے کہی تھیں کہ ایویشن کے حوالے سے، اگر ایویشن میں حکومت چاہتی ہے سرمایہ کاری آئے تو ٹیکسز کے معاملات کو ٹھیک کرنا ہوگا. شپنگ کے حوالے سے آپ بات کرتے رہے ہیں، ایکسپورٹ سیکٹر کو گروتھ دینے کے حوالے سے آپ ریلیف کی بات کرتے رہے ہیں. سائنس نظر آئے آپ کو، اور کچھ اقدامات جو ہوئے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہیں؟ جی شاہ صاحب، تھینک یو. ڈیفینیٹلی اس بجٹ میں بڑے اچھے انہوں نے ڈیسیشنز لیے ہیں جس سے انڈسٹری کو فائدہ بھی ہوگا. اور جو بہت ساری انڈسٹریز پاکستان میں گرو نہیں کر رہی تھی، جس کا آپ نے ابھی مینشن کیا، ایویشن ہے، وہ پرائیویٹائزیشن ہوگی. آرے بھائی بیٹھے ہیں، اس میں $500 ملین کی انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے فار انویسٹمنٹ ٹو بگن ود. اسی طریقے سے شپنگ میں بھی پاکستان کے اندر پی این ایس سی کے پاس اپنے بہت کم ویسلز ہیں، اور زیادہ تر آئل ٹینکرز ہیں ان کے پاس. اور انویسٹمنٹ اس سیکٹر میں اس لیے نہیں ہو رہی تھی کہ اس میں بھی جی ایس ٹی کا پرابلم تھا کہ آپ جہاز خریدیں $50-100 ملین کا، اپنے 18% جی ایس ٹی دے دینی ہے اپ فرنٹ. تو وہ سارے جو کاسٹ ہیں اس کی وجہ سے وہ انڈسٹریز بالکل ہی آپ کی پھنس گئی تھی پاکستان کے اندر. اور پچھلے آئی تھنک 60s میں اگر آپ دیکھیں، بوتھ فرام ایویشن اسٹینڈ پوائنٹ اینڈ شپنگ اسٹینڈ پوائنٹ، پاکستان کے اندر بہت بڑی کمپنیز تھیں. پی آئی اے تھا، پرائیویٹ سیکٹر میں گوکلز ہوتے تھے جو بہت بڑی شپنگ انڈسٹری چلاتے تھے پاکستان کے اندر. وہ پھر نیشنلائزیشن کے بعد وہ بالکل ہی انڈسٹریز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس چلی گئیں، اور اس کے بعد کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی بیکاز ٹیکسیشن پاکستان کے اندر، اور پلس ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ ایک قائم ہو گیا تھا. اب گوئنگ فارورڈ دیکھیں، جو بھی آپ جس انڈسٹری کا پرابلم سالو کریں گے وہاں پہ جابس بھی کریٹ ہوں گی. وہ سارے امپورٹ سبسٹیٹیوشن بھی ہونا ہے. اگر آج کوئی فارن ایئر لائن میں ٹریول کرتا ہے، اس کی وجہ اگر وہ پی آئی اے میں ٹریول کریں گے تو فارن ایکسچینج بچے گا پاکستان کا. اسی طریقے سے شپنگ میں اگر ہم باہر سے جہاز چارٹر کرواتے ہیں، یا شپنگ لائنز پاکستان میں آتی ہیں، کنٹینر ویسلز آتے ہیں، آئل ٹینکرز آتے ہیں، اگر وہ ویسلز پاکستان کے پاس ہوں گے، آئل ٹینکرز ہوں گے، بریک بلک ویسلز ہوں گے، تو اس کے 2 فائدے ہیں آپ کے. ایک تو آپ کا فریٹ جو آؤٹ گوئنگ ہے، جو سروسز میں آتا ہے، وہ بچے گا آپ کے یہاں پہ جابس کریٹس ہوں گی. پلس اس کے ساتھ جو الائڈ انڈسٹریز ہیں شپنگ کی، فار ایگزامپل شپنگ ہم لے لیتے ہیں، اس کی شپ یارڈز ہیں، مینٹیننس ہے،
پھر کرو کی ہائرنگ, جاب کریشن, انشورنس کمپنی. آپ دیکھیں کہ ایک سیکٹر کے ریوائول سے 10 سیکٹر ساتھ آپ کے چلتے ہیں, اور یہی ضرورت ہے پاکستان کو. جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں جابس کریٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے مینوفیکچرنگ ہے, پر سروس سیکٹر کو آپ اگنور نہیں کر سکتے, بیکاز سروس سیکٹر, آج آپ یو کے اکانومی دیکھیں, اٹس ناٹ مینوفیکچرنگ, اٹس آل سروس سیکٹر. ساری جو جاب کریشن ہے, جو ٹیکسیشن ہے, وہ جاب کریشن سے وہ سروس انڈسٹری سے کریٹ ہو رہی ہے. تو پاکستان میں بھی ہمیں سروس انڈسٹری کو بھی توجہ دینی ہوگی, مینوفیکچرنگ کو بھی دینی ہوگی, بیکاز یہ جب سیکٹر ساتھ ساتھ چلیں گے تو آپ کی جابس بھی کریٹ ہوں گی, آپ کی اکانومی بھی ایکسپینڈ ہوگی, آپ کی گروتھ میں بھی اضافہ آئے گا. اور جس طریقے سے اب جو گورنمنٹ کی سوچ ہے, وہ دیکھیں 2 چیزیں اس بجٹ میں, کہ فائنلی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اب ٹیکسیشن کی جو ہے وہ اوور آل کمی آ رہی ہے, اور یہ کمی کرنی پڑے گی ایون گوئنگ فارورڈ. آگے بجٹس میں بھی جو سیکٹر جس کو انہوں نے اس پر تو انہوں نے فائدہ دیا ہے, اس طرح ان کو برات دینی پڑے گی اب باقی سیکٹرز کو بھی گوئنگ فارورڈ. اب اس کے لیے تو یہ ڈیفینیٹلی بات کلیئر ہے کہ آپ جو ایگزسٹنگ انڈسٹریز ہیں جو ٹیکس دے رہی ہے, اس پہ تو آپ برڈن نہیں ڈال سکتے, بلکہ اس پہ آپ کو ٹیکسیشن کم کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم ٹیکسیشن کی گروتھ کہاں سے لائیں گے؟ ایک تو آپ کا انفلیشن اور جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہاں سے آپ کو ٹیکسیشن گروتھ ملے گی. دوسرا جو انڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے, وہ سیکٹرز جس کی ٹیکس کنٹریبیوشن نہیں ہے. شازی بھائی دیکھیں, جب ٹیکسیشن پاکستان میں یا کسی ملک میں زیادہ ہونا تو انڈاکیومنٹڈ انڈسٹری جو فلرش کرتی ہے. اب ایگزامپل یہ ہے کہ آپ ایک چیز خریدتے ہیں, اس پر 18% سیل ٹیکس دیتے ہیں, جب آپ بیچ کے اس پہ نفع کرتے ہیں اس پہ آپ کارپوریٹ ٹیکس دیتے ہیں, پھر اس پہ آپ سپر ٹیکس دیتے ہیں, پھر اس پہ آپ WWF دیتے ہیں, WPPF دیتے ہیں, پھر ڈویڈنڈ آپ ڈکلیئر کرتے ہیں, اس پہ آپ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کوئی بڑے ہولڈنگ کمپنی کے اسٹرکچر میں تو اس میں آپ ڈبل ڈویڈنڈ ٹیکسیشن دے رہے ہوتے ہیں. وہ سب ملا کے 50% کے اوپر چلے جاتی ہے. اگر آج میں انڈاکیومنٹڈ سیکٹر میں ہوں تو میں کوئی چیز خریدتا ہوں تو اس سے مجھے 18% سیل ٹیکس نہیں دینا, تو میری کاسٹ کم ہو جاتی ہے. جو میں نفع کروں گا اس پہ بھی مجھے کوئی ٹیکسیشن نہیں دینا, جو 50% کے قریب ہے. تو میں کیوں ڈاکیومنٹیشن کی طرف جاؤں گا؟ میں تو انڈاکیومنٹڈ سیکٹر کی طرف جاؤں گا, جہاں پہ مجھے کوئی پریشر نہیں دیا جاتا, مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھے جاتے. جہاں آپ ڈاکیومنٹڈ سیکٹر میں آتے ہیں, ڈسپائٹ کہ آپ کی کنٹریبیوشن ہے ہر سیکٹرز کی, اس کے بعد بھی آپ کے اوپر ہمیشہ تلوار لٹکی ہوتی ہے. آپ کے پاس ٹیکس اتھارٹیز آ رہی ہوتی ہیں, ٹیکسیشن کا پوچھ رہی ہوتی ہیں, آڈٹس کر رہی ہوتی ہیں, اور پریشر بلڈ کر رہی ہوتی ہیں. اور یہ صرف مینوفیکچرنگ میں نہیں ہے, یہ آئی تھنک سیلریڈ کلاس کے پاس بھی ہے, کہ وہ سوال جواب اور جو لوگ ڈرتے ہیں پاکستان میں ٹیکس نیٹ میں آنے کے لیے, اقدامات کا اعلان کیا ہے جس پر یہ انٹریکشن کم ہو جائے, وہ آپ کو لگتا ہے کہ اچھے اقدامات؟ I think it's a good, it's everything what government has done is a right thing to do. اب اس کی امپلیمنٹیشن کے بعد جو سکسیس ہے وہ تو انشاءاللہ ٹائم کے بعد پتہ چلے گا, بٹ جو وہ پالیسی میکنگ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اب ہمیں پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں شازیہ بھائی, اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی گروتھ 4% بڑھ کے 6% ہو, تو ہمیں وہ بھی اینالائز کرنے کی ضرورت ہے, کیا ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز اس چیز کو سپورٹ کریں گے کہ ہم 6% گرو کرنے کے باوجود کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کریٹ نہ کریں, ہم فسکل ڈیفیسٹ کریٹ نہ کریں. اگر وہ اکانومی اتنی اسٹرینتھن یا سالڈ فوٹنگ پہ نہیں ہے, اور ہم گروتھ کا ایک ٹارگٹ لے کے, جس طرح 2 گورنمنٹس نے 18 بلین ایچ سال کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کریٹ کیا, وچ از $36 بلین. اگر آج وہ کرنٹ اکاؤنٹ نہیں ہوتا تو ہم IMF پروگرام ہی نہیں ہوتے. تو ہمیں جس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کیا آدھا فیصد کریٹ کر سکتے ہیں آف یور GDP. فسکل ڈیفیسٹ میں پرابلم یہ ہے کہ جب آپ صوبوں کو پیسے دے دیتے ہیں اور انٹرسٹ کا آپ کر دیتے ہیں, اس کے بعد پیسے کچھ نہیں بچتے ہیں آپ کے پاس, پھر آپ نان ٹیکس ریونیو کی طرف جاتے ہیں. تو یہ سارے ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے, اور ان ریفارمز میں ایکسپورٹ کمز ایز نمبر 1, بیکاز جب تک کہ آپ کے پاس ایکسپورٹ ارننگز نہیں ہوں گی, ڈالرز کے انفلوز نہیں ہوں گے, تو آپ کی اکنامک ایکسپینشن ہو تو جائے گی, بٹ وہ پھر آپ یا تو آپ پھر پیسے باہر سے ڈیٹ ریز کریں گے, یا پھر اپنے فرینڈلی کنٹریز کے پاس جا کے پیسے آپ وہاں سے ریز کریں گے. لیکن وہ اس کا سلوشن نہیں ہے. سلوشن یہ ہے کہ آپ نے اپنی ارننگز کو کریٹ کرنی ہے, تاکہ آپ کو دوبارہ ان ٹوئن ڈیفیسٹ جس کو ہم کہتے رہیں, جس سے پاکستان بڑی مشکل سے باہر نکل رہا ہے, اس کو اب ہمیں مینٹین کرنا پڑے گا. تو ایکسپورٹس کمز ایز نمبر 1 پرائرٹی. جو گورنمنٹ نے جو فیصلے دیے ہیں اس بجٹ میں بہت ہی اچھے ہیں. اس میں انہوں نے جو 2% ٹیکس ہے, پہلے ایک ود ہولڈنگ ٹیکس ہے, ایک ایڈوانس ٹیکس کا, اس کو انہوں نے کر کے 1.25. ایکسپورٹ, ہر ایکسپورٹ, جس ایکسپورٹر سے آپ پوچھیں گے ان کی یہ
یہ نمبر 1 ڈیمانڈ ہے کہ یہ 1 یا 1.25 کو آپ فائنل ٹیکس ریجیم میں لے آئیں رادر دین کہ آپ اس کو منیمم ٹیکس کریں. جب آپ کے پاس ریٹین ارننگس بچیں گی تو آپ ایکسپینشن کی طرف جائیں گے. جب ایکسپینڈ کریں گے تو آپ کی ایکسپورٹ گروتھ بڑھے گی. پاکستان کے اندر ہر سیکٹر تو ایکسپورٹ کے اندر کنٹریبیوٹ نہیں کرتا. پاکستان کی جو اکانومی ہے یا جو سیکٹرز ہیں وہ لارجلی ڈپینڈ کرتے ہیں ڈومیسٹک مارکیٹ میں. ایکسپورٹ کرنے والے سیکٹرز بہت کم ہیں پاکستان میں, اور ہم نے ہر بجٹ میں اس پہ اس پروگرام میں آپ سے ڈسکس کیا کہ اس کو وائڈن کس طرح سے کیا جائے کہ ہر انڈسٹری جو ہے جو کہ $300 ملین یا $400 ملین کی ایکسپورٹ کر رہی ہے ان کو $1 بلین پہ کیسے لیا جائے تاکہ آپ کی ایک ڈائیورسفائی باسکٹ ہو جائے. ٹیکسٹائل جو آپ کا لارجسٹ کنٹریبیوٹر ہے ایکسپورٹس کے اندر اراؤنڈ $18 بلین. اسی طریقے سے ہمیں 15 سے 20 انڈسٹریز کریٹ کرنی ہوں گی جن کا ہدف جو ہے وہ $1 بلین کے اوپر ہو تاکہ آپ کی ایک ڈائیورسفیکیشن ہو جائے ایکسپورٹس کے اندر. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل, اور ان تمام اقدامات پر ہم بات بھی کریں گے. عارف صاحب, ظاہر آپ جنرلی میں نے دیکھا 18-20 سال سے آپ بڑے بلش رہے ہیں چند سالوں کے علاوہ پاکستان کی اکانومی پر, اور ظاہر ہے وہ بلش ہونے کے ڈیویڈنڈز بھی آپ نے دیکھے ہیں مختلف ایریاز میں, فرام اسٹاک مارکیٹ ٹو فائنینشیل سیکٹر ٹو ناؤ ایویشن. آپ نے ماشاء اللہ ایکسپینڈ کیا ہے. اس وقت ایک طرف جہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اسپیس کریٹ ہو رہا ہے, فسکل ڈسپلن نظر آ رہا ہے, تو وہاں یہ بھی نظر آتا ہے کہ 16,000 ارب روپے تو حکومت کے انٹرسٹ پیمنٹ میں اور صوبوں کو دینے میں چلے جاتے ہیں, جو کہ ٹوٹل ٹیکس ریونیو سے زیادہ ہے. ٹوٹل اگر ارننگز ہم دیکھیں FBR کے ریونیو سے بھی ہٹا کے فیڈرل گورنمنٹ کی, اس کا بھی کوئی 80% سے زیادہ ہے. تو مسائل اپنی جگہ بہرحال ہیں, مگر آپ کو لگ رہا ہے ان مسائل سے نکلنے کے راستے پر ہم ہیں یا حکومت بس ایسے اقدامات کر رہی ہے جیسے عارضی طور پر ہم نکل پا رہے ہیں؟ میری نظر میں جو ہے صرف یہ گورنمنٹ کا جو پرپس تھا ایک سگنل دینا کہ ہمارا ڈائریکشن ٹھیک ہے, اس حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ کے اقدامات ٹھیک ہیں. لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان اقدامات سے چیزیں کوئی چینج ہو جائیں گی, مجھے نہیں لگتا ہے. مجھے اس لیے نہیں لگتا. اگر ہم انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آج بھی نئی انویسٹمنٹ پاکستان میں کیوں آئے گی جب انرجی پرائسز ہائی ہیں, ابھی بھی ٹیکس ریٹ جو ہے وہ پھر بھی ہائی ہیں. ایون یہ جو انڈیویجول جو ہے وہ ہمارے نان ریزیڈنٹ بننے کے لیے جو ٹرینڈ تھا وہ وہی قائم رہے گا, کیونکہ انہوں نے ٹاپ لیول پہ جو ہے کوئی چینج نہیں کیا ہے, جو 45% اینڈ پھر اس کے اوپر جو ہے وہ 10% سر چارج اور پھر اس کے اوپر سپر ٹیکس. تو مطلب یہ تو سیدھا جو ہے وہ 59% انٹیکٹ ہے. ٹھیک ہے, نیچے جو ریلیف دینا تھا وہ انہوں نے ریلیف دیا ہے. اس سے یہ امپریشن اور سیلیبریشن ہوتی ہے کہ ہاں یہ چیزیں انہوں نے کم کی ہے. مطلب سپر ٹیکس تو ہم کہتے تھے پورا ختم کرو, تو پورا ختم کرنے کی جگہ صرف 2% جو ہے ختم کرنا, اور اس میں بھی جو میجر سیکٹرز ہیں وہ اس کو تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. اور آپ اس کو ایونٹ کے طور پر دیکھ رہے ہیں, پروسیس کے طور پر, کہ حکومت کہہ تو رہی ہے 8% کیا, تو یہ آگے جا کے کریں گے کم, یا پھر آپ کو لگ رہا ہے بس ایک دفعہ کر دیا آئندہ گنجائش مشکل ہوگی؟ نہیں, ان کے اندر یہ پاسبلٹی تو ہے لیکن وہ دیر ہو جائے گی. مطلب میں اس پوائنٹ کو ریز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ چاہیں گے کہ بھئی یہ نیکسٹ ایئر اس سال سے جو ہے کوئی نئی انویسٹمنٹ پلان. دیکھیں نا, ہمیں اس وقت سب سے بڑا پرابلم کیا ہے لوگوں کا, یہ ہے ہمارا جو ہے نئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے, جاب اپورچونیٹیز نہیں بڑھ رہی ہیں, اس کو ٹارگٹ کرنا ہے نا. اس میں انہوں نے کنسٹرکشن پہ جو ہے کیا ہے, لیکن کنسٹرکشن پہ بھی ایڈوانس ٹیکسز ہے جو انہوں نے کم کیا ہے, وہ ایڈوانس ٹیکسز کو جو ہے وہ کم کیا ہے. تو مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی یہ کیا ان اقدامات سے فوراً جو ہے وہ کوئی انویسٹمنٹ ہونا شروع ہو جائیں گی؟ تو مجھے تو جو ہے وہ اس لیے نہیں لگتا ہے کہ آپ کا مین سب سے بڑی چیز تو جو ہے وہ کاسٹ آف پروڈکشن ہے. ایکسپورٹ میں بے شک وہ سیلیبریٹ کریں گے کہ بھئی ہمارا ٹیکس کم ہو گیا, تو اس سے پہلے تو ان کا مارجن چاہیے نا ان کو. تو ایکسپورٹ جو ہے وہ جب ایکسپورٹ کیسے جو ہے وہ زیادہ کریں گے, تو کہتے ہیں بھئی ہم 3-4% پہ 5% پہ ہم جو ہے ابھی ہمیں مارجن ہے اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور اس میں بھی جو ہے جس طرح منیمم ٹیکس کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ اگر ٹیکس, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایسے اقدام, جیسے میں صحیح ہے کہ بھئی ایکسپورٹ والوں کی ڈیمانڈ تھی اور ایکسپورٹ کو انہوں نے کافی اچھا جو ہے ان کی ڈیمانڈ کو جو ہے وہ میٹ کیا ہے, لیکن اوور آل جو ہے اگر آپ چینج کرنا چاہتے تھے تو آپ کو جو کاسٹ آف پروڈکشن, انرجی پرائسز کو جو ہے وہ نیچے لانا ڈراسٹیکلی جو ہے وہ ضروری ہے, اور آپ کو اوور آل جو ٹیکس ریٹ ہے وہ ٹیکس ریٹ جو ہے اس کو مزید جو ہے وہ اچھا کم کرنا بہت ضروری. اب اس میں آپ کہیں گے بھئی میں نے پروسیس شروع کر دیا, 2-3-4 سال میں کر دوں گا اور ادھر آ جاؤں گا, تو 2-3-4 سال بہت لمبا عرصہ ہے, اور اس پہ کرنا, تو آپ کو ایسے بولڈ ڈیسیشن جو ہے کی ضرورت تھی. اور میں آپ کے ساتھ ہی جب بات کر رہا تھا بجٹ سے پہلے, تو میں نے کہا بھئی اسپیس موجود ہے. دیکھیں نا, آپ کا اگر بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے
ابھی سہیل صاحب آف کیمرہ بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں 4-5% جو ہے بجٹ ڈیفیسٹ ہونا کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلے ہم ابھی 0.7% پہ ہے نا، ابھی جو اس سال کے جو نمبر 9 مہینے کے جو ہے آیا، آپ کا پرائمری سرپلس جو ہے یہ 4.1 ٹریلین ہے، تو اتنا زیادہ پرائمری سرپلس ہے، اتنا کم جو ہے وہ بجٹ ڈیفیسٹ ہے، اس میں IMF جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میرا جو ہے وہ آپ کا ٹیکس ٹو GDP ریشو جو ہے پاکستان کا نہیں بڑھ رہا ہے، تو کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ تو وہ 2 سیکٹر جس پہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بھئی ان کو تو آپ ٹچ بھی نہیں کرتے، تو ایگریکلچر اور جو ہے وہ ریٹیل، یہ دونوں کے دونوں آپ کو تو کوئی ایڈیشنل وہاں سے، اور اس دفعہ جو ٹچ کیا ہے وہ بھی آپ کے خیال میں ایمنیسٹی ہے ریٹیل کو؟ مور ایسا ہی لگتا ہے، کیونکہ اس سے کوئی بہت زیادہ کنٹریبیوشن جو ہے آپ کے اس میں بجٹ میں نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یس گورنمنٹ نے بہت ساری کنسلٹیشن کی ہیں جیسے زیلف نے بتایا اور سب کی بات سنی گئی. سب کی بات سن کے تھوڑا تھوڑا سب کو انہوں نے جو ہے وہ دیا ہے. اس سے لوگ خوش ہیں, ہم بھی خوش ہیں کہ ہاں نہیں اچھا صحیح جو ہے وہ ڈائریکشن ہے اور ہم نے اپریشیٹ بھی کیا. لیکن اگر جو آپ واقعی سیریس ہے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے اور جسے آپ چاہتے ہیں کہ گروتھ, اب اگر اتنی ساری چیزیں دینے کے بعد گروتھ پھر بھی 4% اگر بجٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ خود بھی کنوینس نہیں ہے نا. 4.2% تو پچھلے سال جو ہے بجٹ ہوا تھا اور اس کی جگہ جو ہے 3.7 آیا. اب 4% ایز آف ناؤ اگر آپ کی کمپنی کے پاس کیش ہو, آپ نے ویسے پی آئی اے خرید لیا, طبع آپ کی کمپنی اس وقت کیش ریچ ہے, اگر آپ کے پاس کیش ہو تو آپ کے کو انویسٹمنٹ ایونیوز نظر آتے ہیں کہ ہاں میں نے انویسٹ کرنا ہے یا آپ ابھی بھی کاشیس ہوں گے انویسٹ کرتے ہیں؟ مجھے نظر آتا ہے کنسٹرکشن میں آپ کریں. کنسٹرکشن جو ہے وہ آئی تھنک گورنمنٹ از ویری ویری سپورٹیو اور کنسٹرکشن میں مارجنس بھی اچھے ہیں. اور کنسٹرکشن عبادت ہے میری نظر میں کہ کنسٹرکشن عبادت ہے. آپ لوگوں کو چھت پرووائڈ کرتے ہیں, آپ لوگوں کو روزگار پرووائڈ کرتے ہیں, آپ گورنمنٹ کو ریونیو میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, انڈسٹریز کو آپ سپورٹ کرتے ہیں اور پورا کے پورا ٹیکس جو ہے انڈسٹری سے زیادہ ٹیکس ریٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں جو ہے انڈسٹری ایز اے کانسیکوینس آف گڈ اکنامک گروتھ پرفارم کرے, بجائے اس کے کہ ہم کنسٹرکشن کو سوچیں کہ وہ پرفارم کرے گا تو اکنامک گروتھ ہوگی. وہ جو سائیکل ہے وہ ہوتا نہیں نظر آتا کہ اکانومک گروتھ اتنی اچھی ہو, لوگوں کی انکم اتنی اچھی ہو کہ جس کے کانسیکوینس میں کنسٹرکشن سیکٹر چل رہا ہو. دیکھیں کیا چیز ہمارا آبجیکٹو کیا, ایک تو میں نے یہ سیکٹر آپ نے بتایا تو میں نے اس طرح بتا دیا, لیکن ایز اے ہول جو ہے ملک کے اندر جو ہے وہ انڈسٹریز فلرش کرے. تو انڈسٹریز پاکستان میں اس وقت جو سچویشن ہے زیادہ تر سیکٹرز جو ہے وہ انڈر یوٹیلائز ہیں, کیپیسٹیز انڈر یوٹیلائز ہیں اور وہ انڈر یوٹیلائزیشن کو پہلے پورا کرنا ہے. تو وہاں جو ڈیمانڈ ڈسٹرکشن ہے, آپ نے یہ جو انڈیویجول ٹیکسیشن کم کیا ہے, ڈیفینیٹلی اس پر ڈسپوزیبل انکم بڑھے گی لوگوں کی, تو اس سے جو ہے اس کا پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ ضرور آنا چاہیے. جو میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس اسپیڈ سے ہم کو چاہیے, کیا وہ اسپیڈ سے جو ہے وہ بہتری آئے گی, اس پہ میرا کوشچن مارک ہے. میں نے کہا کہ ایسا کام آپ کرنے جا رہے ہیں تو دل کھول کے ایسا کام کریں کہ جس کی وجہ سے جو ہے واقعی امپیکٹ آئے. تو اس کو آئی بلیو کہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے, فردر اس کے اوپر ڈیلیبریشن کرنی چاہیے, مشورے کرنے چاہیے کہ کہاں ہے. پھر IMF کے ساتھ اچھا ایسے ایز اے ہول دیکھا جائے تو یوں تو بیلنس اس طرح ہے کہ انہوں نے تمام انڈسٹری سیکٹرز کو جو ہے وہ خوش کیا, ایکسپورٹرز کو بھی جو ہے خوش کر دیا, سپر ٹیکس میں بھی کچھ نہ کچھ دے کے جو ہے سیلری کلاس کو بھی کر دیا, اور سب سے بڑھ کر یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ IMF کو آن بورڈ رکھا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ IMF کو جو ہے وہ رکھا ہے. تو بہت اس کو ہم جو ہے وہ ان سمری یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی تھنک ڈائریکشن از ویری گڈ, رائٹ, اس کو اپریشیٹ ہونا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کیا یہ انف ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ انف نہیں ہے. اس کے لیے اور بولڈ ڈیسیشنز جو ہے وہ کر کے ہم کو آگے, اور IMF کے ساتھ اور انگیجمنٹ کرنی چاہیے. یہ جو اسپیس اتنے ہیں جو اس اسپیس کو فلی یوٹیلائز کریں نا. اگر آپ جیسے بتاتے تھے کہ بھئی یہ سپر ٹیکس اور ساری باتیں ہوتی تھی, اس کا وہ کہتے تھے کہ 1.2 ٹریلین کا بل تھا میکسیمم بل, سب کریں تو پھر آ گیا تھا کہ بھئی 600-700 بلین. اب 600-700 بلین جو ہے کا کوشچن اس میں سے کچھ آپ نے کر دیا تو وہ 600-700 بلین کا بھی آپ جو ہے وہ ایک قسم کا جو ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے کہ بھئی اس میں جو ہے وہ سی چینج آ جائے. اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. بشیر صاحب ظاہر آپ بھی کافی دفعہ یہ کامنٹ کر چکے ہیں ہماری مختلف ٹرانسمیشنز میں بھی کہ حکومت اکثر سن بھی لیتی ہیں, پھر عمل درآمد کے سٹیجز میں بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں, چاہے وہ ٹیکسز ہوں, ٹیکس بیس کو وائڈن کرنا ہو یا پھر انڈسٹری کے مسائل کو حل کرنا ہو. اب جب کہ آپ نے گورنمنٹ کو بھی قریب سے دیکھا ہے کہ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جتنا کچھ گورنمنٹ کر سکتی ہے اس نے کیا, یا ابھی بھی بہت ساری گنجائش تھی جو کرنا رہ گیا؟
دیکھیں آئی تھنک گورنمنٹ جو کر سکتی تھی اس نے کر لیا آنیسٹلی. آئی تھنک جو ابھی انہوں نے اناؤنسمنٹس کیے ہیں آئی تھنک سب اپریشیٹ کریں گے کہ انہوں نے کہا ہے. اینڈ جو سرکمسٹانسز اگر آپ دیکھیں جو دنیا میں سرکمسٹانسز چل رہے ہیں, یہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے پرابیبلی ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ جو ہم نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھی ہے. انہوں نے جو نیویگیٹ کیا ہے, اکانومی کو بچایا ہے اور اس پوزیشن میں لے آئے کہ اس کے بعد ہمیں یہ انسینٹیوز اتنے دے سکتے ہیں. آئی تھنک اٹس اے ہیوج اچیومنٹ جو انہوں نے کہا ہے کیا ہے. بٹ آئی تھنک جو ہم لوگ ڈسکشنز کرتے ہیں نا کہ ہماری ایکسپورٹ کیپیسٹی ہے, اتنی اویلیبل ہے, یہ ہے, وائی وی آلویز ٹاکنگ کہ کیپیسٹی کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں, ویلیو ایڈیشن کے بارے میں بات کریں نا کہ ویلیو ایڈیشن ہم کیسے کریں. کیپیسٹی اگر آپ بڑھا دیں گے 15%, 10% انکریمنٹل گروتھ ہوئے گا. اگر آپ برانڈنگ کریں, ویلیو ایڈیشن کریں تو ملٹیپلائرز میں گروتھ آئے گا. سو وی ہیو ٹو چینج دا نیریٹو آلسو. وی کانٹ جسٹ کیپ سیئنگ کہ بس کیپیسٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں. دین اگر آپ اس کے بعد دیکھیں جو آپ نے کہا انویسٹمنٹ اگر آپ کریں, اور آپ محمد علی اور عارف یہ والے اقدامات اس بجٹ میں ایسے ہیں کہ آپ ویلیو ایڈیشن میں زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے ہمیں نظر آئے. آئی تھنک ہو سکتی ہے ویلیو ایڈیشن میں ڈیفینیٹلی. اینڈ آئی تھنک جو ایکسپورٹس میں انہوں نے کہا ہے کہ سپر ٹیکس ختم کر رہے ہیں, اگر یہ انہوں نے اس پہ قائم رہے تو آئی تھنک اٹس اے ہیوج تھنگ. اور انویسٹمنٹس پہ آپ بات کر رہے تھے, آئی تھنک عارف بھائی اور محمد علی بھائی بھی پرابلی اگری کریں گے کہ ایگزسٹنگ رننگ بزنسز خریدنا ایک اور چیز ہے. جو ایف ڈی آئی لانا فار اے گرین فیلڈ پروجیکٹ از اے ویری ڈفرنٹ تھنگ. Would FDI come today for a greenfield project in Pakistan? Very, very difficult. I think وہ نہیں آئے گا. Yes, اگر کوئی PIA بک رہا ہے, کوئی نیشنل ایسٹس بک رہے ہیں, ہاں وہ لوگ خرید لیں گے, وہ رننگ چیزیں. باہر کا انویسٹر اس لیے نہیں آئے گا کہ اسے شک ہے کہ پتہ نہیں کل کو ان کا روپیہ کہاں جائے گا, پتہ نہیں ان کے پاس 3 مہینے کے ریزروز ہیں, آگے جا کے کیا کریں گے, دوبارہ ایکسپینشن نہیں کریں گے, یا مسئلہ کچھ ایسے پالیسی میجرز کا ہے جو کہ لے لیں تو اسی اکانومی کے ساتھ بھی ایف ڈی آئی آ سکتا ہے. یار دیکھیں, آپ اگر انویسٹ کریں کم کنٹری میں, یہ جو عارف بھائی کہہ رہے تھے, آپ پہلے تو بیسک اس کے دیکھتے نا, بلڈنگ بلاکس جو آپ کا ٹیکسیشن ہو گیا, انرجی ہو گیا, جو بھی ابھی یہ نارمل چیزیں ہوتی ہیں جو آپ دیکھتے ہیں. اس کے بعد جیسا انہوں نے کہا پروفٹ بنے گا تو آپ ٹیکس دیں گے, وہ اگر ٹرن اوور ٹیکس دیں گے وہ تو بعد میں آتا ہے. دین آپ اس کے انفراسٹرکچر دیکھیں گے. اب پاکستان میں آپ دیکھ لیں جو آپ کے 2 بگیسٹ انفراسٹرکچرز ہوتے ہیں, ریل اینڈ پورٹس. اب ریلویز میں آئی تھنک آپ کے جو فریٹ ہے 5% سے نیچے ہے, اور 95% روڈ پہ. فریٹ از ہاف دا کاسٹ آف روڈ. تو ہم نے پورا زندگی 50 سال سے ہم روڈز بناتے گئے, ہم نے ریل کو بالکل ختم کر دیا ہے. سیکنڈ, پورٹ, آپ کے پاس ڈائریکٹ پورٹ ہی نہیں ہے شپنگ کے لیے, تو آپ ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ کا پورٹ از اے فیڈر پورٹ, آپ جبل علی کو کرتے ہیں, سلالہ کو کرتے ہیں, کولمبو کو کرتے ہیں, اس سے آگے جاتا ہے یورپ, امریکہ, آپ کی شپمنٹ نکلتی ہے, تو ٹائم اور کاسٹ بھی ویسٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ بیسک یہ چیزوں کو فکس نہیں کریں گے, ہاؤ کین یو کمپیٹ ود دا ورلڈ؟ آپ کیسے کریں گے کمپیٹ؟ بڑا مشکل ہو جائے گا. اور جو بنیادی اقدامات ہیں ایکسپورٹ سیکٹر کے حوالے سے, اس میں آپ کو نظر آتا ہے کیونکہ 31-32 ارب ڈالر کا اگر آئندہ بھی ٹارگٹ ہے, کیونکہ حکومت کہتی ہے کہ ہم بوم بس سائیکل میں نہیں جانا چاہتے, ہم ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف جانا چاہتے ہیں, بٹ ان نمبرز کے ساتھ تو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ نہیں ہوتی. دیکھیں, ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اور بوم بس سائیکل, آئی تھنک اس میں ایک یہ جو لنک ہے نا آپ کی کرنسی کی ویلیو کا ہے. اگر آپ کی کرنسی اگر آپ اوور ویلیوڈ رکھیں گے تو اٹ از این انویزیبل ٹیکس آن ایکسپورٹس. تو اگر آپ کی کرنسی کا ویلیو 100 ہے اور آپ نے اس کو 120 رکھ دیا ہے, تو ظاہر بات ہے آپ کا ٹیکس ہے, آپ کا ایکسپورٹ کمپیٹیٹیو ہو ہی نہیں سکتا ہے. اینڈ جب یہ گروتھ آتی ہے, جب لیٹس سے 6%, 7%, بسٹ کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز یو آر سبسیڈائزنگ امپورٹس. جب آپ نے اوور ویلیو کرنسی رکھی تو امپورٹ کو سبسیڈائز کر رہے ہیں, ایکسپورٹ کو ٹیکس کر رہے ہیں. سو دس از دا مین بیسس. اگر آپ دیکھیں کہ بوم بسٹ کیوں ہو جاتا ہے. ایز آف ناؤ بھی آپ کو اوور ویلیوڈ لگتا ہے روپے؟ اٹس اوور ویلیوڈ 4-5%, اراؤنڈ یا 5%. بٹ آپ ایوریج دیکھیں پچھلے 20 سال کی تو 12% ہے. اور محمد سہیل صاحب, آپ بہت زیادہ, جیسا کہ میں انٹرو میں بھی ذکر کر رہا تھا, حامی ہے فسکل ڈسپلن کے, کہ گروتھ پہ کمپرومائز کر لیں, فسکل ڈسپلن پر نہ کریں. اب ہمیں نظر آتا ہے 3 سال کا پرائمری سرپلس, چوتھے سال میں بھی پرائمری سرپلس ہم نے ٹارگٹ کیا ہے. آپ ہی کی ٹاپ لائن کی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا جس کے مطابق بجٹ ڈیفیسٹ 22 سال کی کم ترین سطح پر ہے, اور 8% کا فسکل ڈیفیسٹ ہوتا تھا, اب اس کو کرٹیل کر کے آدھے سے بھی کم پر لے کر آئے ہیں, جس کی بھی آپ ظاہر بہت زیادہ تعریف کرتے رہے ہیں. اس سارے سینیریو میں سپیس زیادہ موجود تھی آگے بڑھنے کی, اور کہ یا پھر کم از کم ایکسپورٹ کو زیادہ انسینٹیوائز کرنے کی؟ آپ کا مجھے نمبر یاد ہے, آپ نے پچھلی ٹرانسمیشن میں دیا تھا کہ ریمیٹنس پلس ایکسپورٹ غالباً 100 ارب ڈالر اگر ہم ہو جائیں تو ہم ایک اچھی گروتھ کی طرف جا سکتے ہیں. اس طرف تو ابھی بھی نمبر نہیں نظر آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو شاہد بھائی. میرا خیال میں دیکھیں اسپیس تو ابھی بھی ہے, جس طرح لوگ شاید فوکس نہیں کر رہے تھے, ہم تو کر رہے تھے کہ لاسٹ ایئر گورنمنٹ نے بجٹ ڈیفیسٹ رکھا تھا 4% سے کم, مگر جب ایران وار شروع ہوئی تو ہمیں بھی لگ رہا تھا یہ سلپیج ہو جائے گی. بٹ سم ہاؤ انہوں نے جو مینیج کیا ہے, چاہے وہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کم کیا ہے, تو اسپیس تو تھی, مگر میرے خیال میں ایک سینسیبل فیصلہ ہے کہ بہت زیادہ انسینٹیو اس لیے نہیں دیے ہیں
کہ ابھی تک جو بفرز ہیں نا ہمارے کمزور ہیں, اور جی ڈی پی 4% کر لیتے ہیں تو بفر اسٹرانگ ہو جائیں گے. بفر سے میرا مراد ہے کہ ایف ایکس ریزرو آپ کے $18 بلین ہیں, اس کو 25 تک جانے کی ضرورت ہے. مگر اگر آج انڈیا اٹیک کر دیتا ہے یا آج آئل 150 ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا یہ جو سیکیورٹی ہے یا بفر ہے یہ کمزور پڑ جائے گا. انڈیا نے قیمتیں تیل کی اس لیے نہیں بڑھائیں کہ ان کے پاس ریزرو بہت زیادہ ہے, تو ہمارے پاس گنجائش تھی میرے خیال میں وہ فسکل ڈیفیسٹ کی, جس طرح میں بتا رہا تھا کہ پورے سال کا 3-4% ہو, جو 0.9% عارف صاحب کہہ رہے ہیں 9 مہینے کا ہے, تو پورے سال کا زیادہ ہو جاتا ہے 3-4%, تو 5 تک کی گنجائش ہے. مگر لگتا ہے کہ حکومت نے اس کو پارشلی پاس آن کیا ہے, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس شاکس ایبزارب کرنے کے لیے سیکیورٹی اب بھی ہے بٹ کمزور ہے. دوسری جانب میرے خیال میں حکومت جو ہے وہ ایران کا جو جس طرح زید نے کہا, ایران کا جو کانفلکٹ چل رہا ہے اور جو آئی ایم ایف کا اوپر آپ کا سختی ہے اس کو بھی رکھا ہے ذہن میں, کیونکہ دیکھیں آئی ایم ایف جیسے بھی ہے جتنا بھی سخت ہے اس نے آپ کو بیل آؤٹ کیا ہے. جون 2023 میں ہم ڈیفالٹ کے قریب تھے, پرائم منسٹر کی ایک کال سے ایک لون ملا جس سے آپ ڈیفالٹ سے بچ گئے. پھر ابھی بھی جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ شہباز شریف صاحب نے جب فون کیا ہے آئی ایم ایف کے ایم ڈی کو تو اس کے بعد جا کے یہ ریلیکسیشن ہوئی ہے. تو جو ایک اچھے ریلیشن شپ ہیں میرے خیال میں 3 سال تک ہمیں وہ خراب نہیں کرنے چاہیے. تو ان سارے تناظر کو دیکھتے ہوئے جس حالات میں بجٹ بنایا میرے خیال میں ایک ریزنیبل ہے. ہاؤ ایور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ماضی کی جو غلطیاں تھیں کہ ہم اکانومک مینیجر اوور کانفیڈنس ہو جاتے تھے جب فسکل ڈیفیسٹ کم ہوتا تھا. دیکھیں آئی ایم ایف نے شوکت عزیز کے زمانے میں بھی فسکل ڈیفیسٹ کم کرایا, پھر آئی ایم ایف نے ڈار صاحب کے زمانے میں فسکل ڈیفیسٹ کم کرایا, مگر جیسے ہی آئی ایم ایف جانے والا ہوتا تھا نا وہ فسکل ڈیفیسٹ دوبارہ بڑھ جاتا تھا. تو میرے خیال میں یہ جو پارشل عام طور پر آئی ایم ایف کا جانا اور الیکشن کا آنا کوئنسائڈ کرتا ہے, الیکشن ایئر ہوتا ہے اور خوب خرچے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ حکومت جیسی بھی ہے اس کے جو بھی پولیٹیکل ایجنڈا ہے ان کو سپورٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی, تو میرے خیال میں ان کو بفرز بنا لینے چاہیے کہ کل کو ایک ایسا موقع ہے تو پارشلی میرے خیال میں 4-4.5% بڑھنا ہی میرے خیال میں ضروری ہے, کیونکہ ابھی ہمارے پاس اتنے بفرز ہیں نہیں. اگر یہ 25 بلین کے ریزرو ہوں تو آپ ایک سمجھے نا چھکا مار سکتے ہیں یا 6% کے لیے کر سکتے ہیں, بٹ فار دا ٹائم بینگ میرے خیال میں یہ ایک سینسیبل اور ایک ریزنیبل ہے. میں ایک ایمفسس کروں گا چونکہ یہ حکومت اب کافی حد تک کنسسٹنٹ ہے, ہماری سب سے بڑی ایشو ہی پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہا تھا. میرا تو یہ کہنا ہے کہ بری حکومت 5 سال سے پاکستان میں ایک اچھی حکومت 1.5 سال کی 2 سال سے بہتر ہے. تو یہ چونکہ لگ رہا ہے کہ یہ 5 سال پورے کرنے جا رہی ہے تو ان کو ایک وہی لا ایک پاکستان میں ہوا کرتا فسکل رسپانسبلٹی لا, یعنی موٹا موٹا یہ تھا کہ KPIs ہوتے تھے, جس میں اس لا کی میں بات کر رہا ہوں جس میں تھا کہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی 60 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, ہم 75 سے 68 آئے ہیں. اس میں تھا فسکل ڈیفیسٹ 4 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, ہم 8 سے 3.5 آئے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں کچھ انڈیکیٹر اور بھی رکھ دینے چاہیے, جس طرح زید کہہ رہے تھے کرنسی کا بھی رکھ دینا چاہیے کہ ہمارا شوق ہے کرنسی کو یا اسٹیبل رکھیں یا پھر گرا دیں. لیڈر ہوتا ہے. اب انڈیا نے دیکھیں نا کتنا وہاں پہ کرائسس ہے, پھر وہ گریجولی ڈی ویلیو کرتے جا رہے ہیں. تو کرنسی کا بھی اس میں KPI ہونا چاہیے. ہیلتھ اور ایجوکیشن اسپینڈنگ آپ کوئی دیکھ ہی نہیں رہے, وہ تو ختم ہو رہی ہے. اب یہی ایک کامن, تو اس کا بھی انڈیکیٹر ہونا چاہیے. تو جو تاثر اس بجٹ سے مل رہا ہے کہ یہ ہائی مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, رچ کلاس, انڈسٹریز کے لیے تو اچھا ہے. کیا یہ ٹرکل ڈاؤن ہوگا؟ انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ ٹرکل ڈاؤن سوائے مشرف صاحب کے دور میں جس میں پاورٹی بھی کم ہوئی تھی, لٹریسی بھی بڑھی تھی, یہ ابھی تک ہوا نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک انڈیکیٹر اس طرح کا لا ہونا چاہیے جس میں یہ بھی ہو کہ یہ ٹرکل ڈاؤن ہو, کیونکہ اس بجٹ میں بھی PDL تو کم نہیں ہوا. آج انڈیا سے مہنگا ہے پاکستان میں پیٹرول. پچھلے 50 سال میں مجھے لگتا ہے یہ پہلا موقع ہوگا کہ ہم انڈیا سے مہنگا پیٹرول بیچ رہے ہیں. GST آج بھی 18% ہے. تو ایک عام آدمی کو تو اسے فرق نہیں پڑا. تو عام آدمی کو جو صرف فرق پڑے گا شاید کہ انڈسٹری لگ جائیں یا ایکسپورٹ بڑھ جائیں تو اس کے روزگار کے موقع ہوں. میرے خیال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک KPI بنائیں اور اس کا ٹرانسپیرنٹ ہو, میڈیا کوئی آڈٹ فرم ہو, وہ ہر سال اس حکومت کو اس KPI کے ویٹیج پہ رینک کرے کہ آپ کے 70 میں سے 100 میں سے 70 نمبر آئے ہیں یا 60 آئے ہیں. اور کچھ انڈیکیٹر تو میرے خیال میں پارلیمنٹ کے اپروول کے بغیر اوپر نہیں ہونے چاہیے. اس میں جو فسکل ڈیفیسٹ, ڈیٹ ٹو GDP وغیرہ شامل ہونا چاہیے. اور اسپیشلی سوشل انڈیکیٹر, ہیلتھ اور ایجوکیشن میں میرے خیال میں پاکستان جو ہے وہ پچھلے خاص طور سے پچھلے 8-9 سال میں جب سے یہ ہمارا کرائسس شروع ہوا ہے بہت پیچھے رہ گیا. یہ بڑی اہم بات ہے. عمر, آپ سے جب 3 دن پہلے بات ہو رہی تھی آپ کافی کرٹیسائز کر رہے تھے حکومت کو, بہت تنقید کر رہے تھے کہ یہ
چاہتے تو ریٹیلرز کو پراپرلی ٹیکس ریٹ پہ لا سکتے تھے, مگر یہ نہیں لے کر آئے, انہوں نے ایک ایمنسٹی دی ہے اور بہت غلط کیا ہے. بٹ جب بجٹ آیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسکرپٹ سے بڑا ہٹ کر ہے اور تعریف بھی کرتے نظر آ رہے ہیں, کیا وجہ ہوا اس میں کیا ہے؟ آئی تھنک ایک جو چیز کسی نے ہم نے سے بات نہیں کری, وہ یہ اسپیس کہاں سے ملی ہے. وہ جو پروونسز سے 1 ٹریلین کلو بیک ہوا ہے اس سے یہ اسپیس کریٹ ہوئی ہے. سو وین وی ٹاک اباؤٹ فسکل تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جی جو بھی اگر 100 روپے فیڈرل کماتا ہے اس میں سے 57.5 روپے جو ہیں وہ پروونسز کو چلے جاتے ہیں, اور وہ کس طرح اسپینڈ ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے, کتنی اکاؤنٹیبلٹی, وی ڈونٹ نو. اینڈ دیٹ از ویئر سہیل بھائی کی بات میں آئی ول اگری. ایجوکیشن ہیلتھ پروونشل سبجیکٹ, اس کی اکاؤنٹیبلٹی وہاں سے ہونی چاہیے, کیونکہ اگر پیسے لگ رہے ہیں, ٹیکس پیئر منی لگ رہا ہے, تو وہ کس طرح لگ رہا ہے. تو وہ جو کلو بیک ہوا ہے اس سے آپ کو یہ تھوڑی گنجائش ملی ہے کہ تھوڑا ٹیکس کم کر دیں, تھوڑا افیکٹو ٹیکس ریٹ کم کر دیں, اس ٹائپ کی چیزیں کر لیں. مگر کیا یہ اگلے سال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پورے مسئلہ جو ہے نا ایونچولی یہ فسکل اس پہ آ جاتا ہے. اٹ از اے فسکل پرابلم. جو انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے وہ بھی فسکل پرابلم ہے, جو انویسٹمنٹ نہیں آ رہی وہ بھی فسکل پرابلم ہے. اینڈ فسکل پرابلم کو آپ سالو نہیں کر سکتے جب تک آپ NFC کو سالو نہیں کر لیں. اگر آپ جو بھی پیسہ کمائیں گے اس میں سے ڈائریکٹلی صوبوں کے پاس وہ چلا جائے گا, اور پھر آپ کو جو خسارہ ہوگا اس کے لیے یا تو آپ کو بورو کرنا پڑے گا یا آپ کو ٹیکس بڑھانے پڑیں گے. ہم ایک حد تک ٹیکس بڑھا سکتے ہیں, لیفر کر والی بات ہے, آپ نے ہٹ کر دیا, اب آپ نہیں بڑھا سکتے. تو اگلے سال کیا ہوگا, دیٹ از ایون مور امپورٹنٹ. ابھی تو ایک سمجھیں یہ ایک لائف لائن مل گئی. اگر NFC کا مسئلہ, کیونکہ ظاہر لیجسلیشن کا مسئلہ, اگر یہ جو ہے اس کے بارے میں اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اگر یہی والا فارمولا 3 سال تک چلے تو از اٹ اے گڈ فارمولا؟ اب وہی ہے نا, یہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے. یہ 3 سال چلا لو, یہ 2 سال کر لو, یہ سمجھ نہیں آ رہا تو اس پہ PDL لگا دو, اس نے زیادہ پیسے منگانا نہیں اس کے اوپر پیسے لگا دو. دس از ناٹ ہاؤ یو رن اے بزنس. نائدر یہ ملک کس طرح چلنا چاہیے. دیر از اے میتھڈ ٹو دا میڈنس, ایک ضروری ہے. PDL کی ہم بات کر لیتے ہیں. آئی ول فلی اگری کہ جو عام عوام غریب اینی ون, ٹھیک ہے, اس کو بجٹ سے زیادہ کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو ہم لوگ اچھے بھرے پیٹ کی باتیں کر رہے ہیں, اچھی بات ہے یہ, مگر عام فائدہ نہیں ہے. ابھی بھی PDL اتنا زیادہ ہے کہ اچھا خاصا جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے, مگر فسکل سپیس بھری ہی اس PDL سے جو کہ لوگوں نے پیٹرول ڈلوایا ہے, جو کہ ابھی جتنے بھی PDL چل رہا ہے. اچھی خاصی قیمتیں جو ہے نیچے آ گئی انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی. یہاں پہ لوکلی نیچے ہو جانا چاہیے تھا, مگر وہ نہیں کر پا رہے, کہ فسکل سپیس کو وہاں سے کور کر رہے ہیں. تو یہ ساری جو ہے یہ فسکل مس مینجمنٹ ابھی بھی موجود ہے. اور جہاں تک پھر ہم بات کرتے ہیں کہ اور جو ٹریڈرز والی بات ہے, وہ پلان ابھی بھی وہیں پر ہے. اینڈ آئی ول بی ویری سرپرائز کہ اگر 5% بھی وہ سکسیزفل ہو جائے, وہ نہیں ہوگا, وہ ہے ہی نہیں. The fact کہ ٹریڈرز اس اسکیم سے خوش ہیں, اس اسکیم کے اوپر ویسے ہی شک پیدا ہو جاتا ہے کہ خوش کیوں ہیں, کون ٹیکس دینے پہ خوش ہوتا ہے. ہم جہاں بیٹھے ہیں ابھی 5 منٹ کیا واک کر کے باہر چلے جائیں, آپ پوچھتے ہیں بھائی کتنا کماتے ہو, کتنا ٹیکس دیتے ہو, کیا ٹرن اوور ہے, آپ کو سب پتہ ہے. اٹ از این انفورسمنٹ ایشو, اٹ از ناٹ اے پالیسی ایشو. لاز اور وہ ساری چیزیں موجود ہیں, اگر آپ نے انفورس نہیں کرنا تو وہ ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے. یا انفورس نہیں کر سکتے یا پولیٹیکل ول نہیں ہے, واٹ ایور, دیٹ از اے سیپریٹ ٹاپک آل ٹوگیدر. تو جیسے سب نے بولا جو انفارمل اکانومی ہے اس کا سائز اچھا خاصا بڑا ہے اور بڑا ہی رہے گا, آہستہ آہستہ کر کے وہ چیز کم ہوگی. مگر کیا ہم کوشش کر رہے ہیں؟ ڈیجیٹل پیمنٹس ہو رہی ہیں, میرے خیال سے یہاں پہ کوئی 3 سال ہو گیا بولتے ہوئے کہ وہ چیز انکریز کر رہی ہے, مگر اور زیادہ اس کو انکریز کرنے کی ضرورت ہے. انفارمل اکانومی کو فارملائز کرنے کی اور زیادہ ابھی بھی ضرورت ہے. ابھی بھی آپ کہیں پہ چلے جائیں, میں کراچی کی بات کرتا ہوں, کسی بھی ہسپتال چلے جائیں بڑے, وہاں پہ پروسیجر جو ہے آپ کو کیش پہ پیمنٹ لیں گے, نہیں لیں گے. تو کیا کسی ٹیکس اتھارٹیز کو یہ چیز نہیں پتہ؟ یہ تو سامنے یہ چیز ہو رہی ہے. اگر یہ ہو رہی ہے تو مطلب دیر از نتھنگ, اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی چیزیں یا کوئی ٹیکس کوئی بہت خاموشی تو چھپا کے چوری کر رہا ہے. جب اپنا آپ کو کیش میں پیمنٹ لیتے نظر آئیں گے, ہالس جس کا آپ بہت زیادہ شادی از اے $2 billion انڈسٹری ان دس کنٹری. $2 ارب کی انڈسٹری ہے, اور بیرلی کچھ جو ہے وہ فارملائز ہوگی. آپ شادی کا جوڑا بنوانے جائیں گے, وہ کوئی آپ کچی رسید دے گا, رسید بھی نہیں دے گا. سو وہ آپ سے بینک اکاؤنٹ میں پیمنٹ بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جی وہ کہتے ہیں ایک بندہ آ کے آپ سے پیسے. سو یہ ساری چیزیں سامنے, اگر کسی کو نہیں کرنا تو دیٹس اے سیپریٹ اسٹوری آل ٹوگیدر. اچھا, اب بات آ جاتی ہے انویسٹمنٹ کی. ابھی بھی پاکستان کا جو ہے آج سے 5 سال پہلے بھی اراؤنڈ 96% آف GDP واز کنزمپشن. ابھی بھی ہم وہیں پر ہی ہیں. کسی بھی ملک کو گرو کرنے کے لیے مڈل انکم اکانومی بن رہا ہے تو انویسٹمنٹ ٹو GDP نیڈس ٹو بی 30%. اس کے بغیر آپ مڈل انکم اکانومی گرو کر ہی نہیں سکتے, بیکاز وہی والی بات ہے, جیسے ہی آپ کنزیوم کریں گے آپ امپورٹ زیادہ کریں گے. فار ایوری % GDP گروتھ یو نیڈ $8 billion. یا تو آپ $8 ارب کسی سے بورو کرتے رہیں, یا ریمیٹنس لیتے رہیں, وہ ایک ڈچ ڈیزیز والا پرابلم ہے, یا آپ پھر ایک سلو گروتھ موڈ میں چلتے رہیں. تو انویسٹمنٹ ٹو GDP بڑھانا ضروری ہے. انویسٹمنٹ ٹو GDP کیوں نہیں بڑھتا؟ سب سے بڑا پرابلم اگینسٹ انفارمیلٹی ہے. پاکستان میں جتنی بھی سیونگ ہوتی ہے یا تو وہ گولڈ میں ہوتی ہے یا وہ پلاٹس میں ہوتی ہے,
ٹھیک ہے, یا وہ جو ہے کیش میں ہوتی ہے یا ڈالر میں ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, وہ سسٹم میں پیسہ آتا ہی نہیں. جب وہ سسٹم میں پیسہ نہیں آئے گا تو ہاؤ انویسٹمنٹ کس طرح ہوگی. مطلب یہ بہت سمپل میکرو اکنامک جو ہے ایک لنک موجود ہے. تو اس بجٹ میں دیر از نتھنگ وچ سیز کہ جی ہم انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی کو جو ہے یا انویسٹمنٹ کو 13% سے 15 پہ 17 پہ 18 20 پہ کہیں پہ بھی لے کے جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑا بہت ہے مگر وہ ایسا نہیں ہے اور نہ ہی اس افیکٹو ٹیکس ریٹ پہ ہوگا. جو ایف ڈی آئی کی بات ہوتی ہے, ہم لوگ پرابلم یہ ہے کہ کہتے ہیں نا پوٹنگ دا کارٹ بفور دا ہارس. ایف ڈی آئی فالوز ڈومیسٹک انویسٹمنٹ. کسی بھی ملک کو دیکھ لیں, کسی گروتھ ٹریجیکٹری دیکھ لیں, ویٹنام دیکھ لیں, کوریا دیکھ لیں, تائیوان دیکھ لیں, اکراس دا لاسٹ 50 ایئرس ایف ڈی آئی 5 سے 10% سے زیادہ نہیں ہوتی ٹوٹل انویسٹمنٹ کی. 90 to 95% انویسٹمنٹ ڈومیسٹک انویسٹمنٹ. ٹل دا ٹائم ڈومیسٹک انویسٹر وہ انویسٹ نہیں کرے گا, ایف ڈی آئی نہیں آئے گی. ہم کہتے ہیں کہ ایف ڈی آئی آ جائے, اس کو ایسے ایسے مراد دے دو, پھر وہ جو ہے بولیں گے بعد میں تو ظلم کر دیا, پھر ایک اور ڈرامہ شروع کر دیں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اور ظاہر ہے جب تک ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, جو عام طور پر فارمولا کہا جاتا ہے کہ اگر آپ 7% کی گروتھ ٹارگٹ کر رہے ہیں تو تقریباً 21% کا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ہونا چاہیے. پاکستان اگر 14-15% پر ہے تو پھر ہم کیا توقع کر سکتے ہیں, اور اگر سیونگز بھی اتنی لو ہیں. لکوڈیٹی, میں چاہوں گا بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی کوئکلی کامنٹ لوں کہ جو لکوڈیٹی ہے وہ سسٹم میں نظر آ رہی ہے. انٹرسٹ ریٹس ابھی 10.5 سے 11.5% ضرور گئے, بٹ بہت ساری کمپنیز ہیں جن کے پاس لکوڈیٹی نظر آتی ہے. پھر جو بات کر رہے ہیں زیاد صاحب کے ویلیو ایڈڈ کی طرف جا کر آپ کی انویسٹمنٹ ہو, وہ کیوں نہیں ہو رہی ہے اس وقت؟ مسئلہ لیک آف ایونیوز کا ہے, لیک آف پالیسی کنسسٹنسی کا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ اگر لکوڈیٹی موجود ہے, لکوڈیٹی جو موجود ہے وہ اگر کوئی لے گا بھی تو وہ انویسٹمنٹ کے لیے لے گا, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات کروں. لکوڈیٹی موجود ہے لیکن 5.7 ٹریلین جو کہ ایف بی آر کے اپنے نمبر ہیں, انڈاکیومنٹڈ اکانومی کا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب انویسٹمنٹ کے لیے اگر نہیں ہوں گے کنڈیشنز تو آپ اس لکوڈیٹی کو کہاں یوز کریں گے؟ انوائرمنٹ کا ایشو ہے, پالیسی اور انوائرمنٹ کا ایشو ہے, اور اسی لیے جو ڈاکیومنٹڈ سیکٹر کو بڑھانا, انڈاکیومنٹڈ کو کم کرنا بہت ضروری ہے. اب وہ لکوڈیٹی کہاں پارک ہوتی ہے؟ وہ انڈاکیومنٹڈ سیکٹرز میں پارک ہوتی ہے. جو بھی پارکنگ لاٹس ہیں پارک کرنے کے, وہاں پہ پارک ہوگی. تو ہمیں یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہم جو ہیں ایونیوز کیسے کم کریں جہاں پہ کوئی بھی چاہے کوئی سیکٹر ہو یا چاہے کوئی انسٹرومنٹ ہو جس میں جو وہ پارکنگ لاٹ بن سکے, اور پروڈکٹیو سیکٹر سے انویسٹمنٹ جو ہے وہ ان ایریاز میں ہو رہی ہو جہاں پہ ایک تو نمبر 1 انڈاکیومنٹڈ, اور نمبر 2 اس سے نہ جابس کریٹ ہوتی ہیں. انڈیویجول ویلتھ تو بن جاتی ہے لیکن نہ جابس کریٹ ہوتی ہیں, اور نہ ہی اس کا اکانومی پہ ایسے اثر پڑتا ہے کہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, جو لیویز جن کی یہ بات کر رہے ہیں, وہ جب تک آپ کی نہیں بڑھے گی پول, وہ پورا جو ہے نظام میں, اسی لیے آپ کو اتنے انڈائریکٹ ٹیکسز اور لیویز لینے پڑتے ہیں مینیج کرنے کے لیے اپنے فسکل ڈیفیسٹ. اور طاہر صاحب, یہ کیونکہ عارف حبیب صاحب نے کہا کہ بہت ساری ایسی انڈسٹریز ہیں جو مکمل کیپیسٹی پہ نہیں چل رہی ہیں, پہلے تو وہ کیپیسٹی یوٹیلائزیشن ہوگی پھر آگے کی بات ہوگی. اور زیاد بشیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ویلیو ایڈیشن کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں کہ ویلیو ایڈڈ سیکٹر کی طرف انویسٹمنٹ ہو. وہ کمپنیز جو ابھی بھی کیش رچ ہیں, وہ کیا انہیں ایونیوز کا پرابلم ہو رہا ہے یا کنسسٹنسی نہیں نظر آ رہی اس لیے وہ نہیں انویسٹ کرے, کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے, ایک تو جو ایکسپورٹس ہیں نا وہ 8% آف جی ڈی پی ہے. 400 بلین کی اکانومی ہے, 30 بلین کا ایکسپورٹ ہے, تقریباً 8 سے بھی کم ایکسپورٹ. یہ 8% آف جی ڈی پی ایکسپورٹ از ناٹ سسٹینیبل فار کنٹری لائک پاکستان جہاں پہ 250 ملین کی پاپولیشن ہے. دیکھیے, پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے نا وہ ایکسپورٹس ہیں. ہماری ایکسپورٹس ہی نہیں ہے, کنزمپشن ہے, ایکسپورٹس ہیں ہی نہیں. نمبر 2, جہاں پہ آپ نے کہا کیش پڑا, دیکھیں اب پاکستان کا جو ہے نا وہ ماڈل بھی چینج ہو رہا ہے. پہلے پی ایس ڈی پی کے تھرو فنڈنگ ہوتی تھی انفراسٹرکچر, اب گورنمنٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف آ رہی ہے.
अब जो भी एक्सपेंशन, बिकॉज अब तो PSD की इतना अवेलेबल नहीं है, तो ग्रोथ तो चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. देखें, हम कहते हैं पाकिस्तान में पावर सरप्लस है कई सालों से ना. अब जब ये रीजनल इशू हुआ, जब US ईरान की वॉर में, क्यों लोड शेडिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर? पावर तो सरप्लस है. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ट्रांसमिशन का है, जो हमेशा से कहते रहे कि आपके पास सरप्लस यहाँ पे साउथ के अंदर पावर प्रोडक्शन है और कंजम्पशन है आपकी नॉर्थ के अंदर, पर ट्रांसमिशन लाइन इतनी है ही नहीं कि आप यहाँ से पावर प्रोड्यूस करके वहाँ पे आप ट्रांसमिट कर सकें. तो अब जब ये सिचुएशन हुई है जिसमें हमने देखा कि हमारे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटल नेक्स किया, सबसे पहले तो उसको ठीक करना है हमें. तो एक देखिए, ये जो दुनिया है ना, बड़ी अब वॉलेटाइल होती जा रही है. यू नेवर नो कि किस रीजन में कब वॉर हो जाए, हालात कैसे डेवलप हो जाए, ऑयल प्राइसेस शूट अप कर जाएं. क्या हमारी इकॉनमी तैयार है कि $100 के ऊपर पर बैरल के ऑयल पे क्या हम सस्टेन कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते. हर चीज़ आपकी मैक्रो इकनॉमिक्स जो मेहनत है वो सारी ज़ाया हो जाएगी अगर इस तरह की सिचुएशन दोबारा या कभी भी दुनिया में ये वॉल्व होगी. तो वी डोंट हैव दैट पावर कुशन रिजर्व्स जो इतना बड़ा शॉक जो है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम से भी बात की कि 3 एरिया पे पाकिस्तान को है, वो है कि आपकी अपनी इंडिजिनस होनी चाहिए एनर्जी. जो भी दुनिया में सिचुएशन हो, आपकी अपनी एनर्जी की प्रोडक्शन हो, ताकि कल कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने रिसोर्सेज से एनर्जी प्रोड्यूस करके आप अपनी इंडस्ट्री को, आवाम को, घरों को आप बिजली दे सकते हैं. दूसरा, पानी, वाटर रिजर्वायर. जितने भी जो बड़े डैम्स बन रहे हैं उसकी जो PSDP के अंदर जो एलोकेशन है तो बहुत कम है. अब क्या ये डैम्स की कंप्लीशन टाइम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक ये वाटर रिजर्वायर्स नहीं बनाएंगे आपकी एग्रीकल्चर को भी, बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी, इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ नॉट देयर, इज़ देयर. आप कराची का वेदर देखें, कितनी गर्मी तो मैंने इतने सालों में कभी नहीं देखी कराची में जो वेदर चेंज हो रहा है. सिंध में सेम प्रॉब्लम है, बारिशों का प्रॉब्लम है. फूड सिक्योरिटी, $8 बिलियन तो हम खाने, मतलब पाम ऑयल, पल्सेस और बाकी चीज़ों में हम इंपोर्ट कर लेते हैं. ये सारे चीज़ें हमारे सामने, ये सारे प्रॉब्लम्स, वो कहते थे कि जो डेफिशिएंसी है ऑफ द इकोनॉमी, वी ऑल नो इट, बट आर वी और डू वी वांट टू फिक्स इट और नॉट? हमने ये सोच के फिक्स करना है कि हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाना है, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ये सोच के कि वो होगा, हमें एक्सपोर्ट सरप्लस की तरफ जाना है. ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करना है, आप चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट नीचे आए ना, तो इंटरेस्ट रेट तो जब ही नीचे आएगा जब आपकी इन्फ्लेशन नीचे आएगी. अगर आप नेगेटिव इंटरेस्ट रेट रखेंगे तो वही सेम प्रॉब्लम, कंजम्पशन एंड देन फिस्कल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट. तो ये जो सारे जो आपको मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, उससे आपकी ओवरऑल इन्फ्लेशन, आपकी सिक्योरिटी, आपकी लोगों का जो प्रॉब्लम है, जिसमें सुहेल ने भी मेंशन किया कि पॉवर्टी बढ़ी है पाकिस्तान के, विच इज़ अ फैक्ट. पॉवर्टी बढ़ रही है. आप 50,000 रुपये में भी PIA में बिडिंग की. अब एविएशन एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है, मगर उसके बावजूद आप 100 अरब रुपए से ऊपर अपनी 130 अरब रुपए तक आप अगर अपनी बिड लेकर गए तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा रिस्क आप लेने को तैयार थे. तो प्राइवेट सेक्टर में क्या वो वाले एवेन्यूज़ मौजूद नहीं है कि अगर वहाँ पर आपके पास इतना कैश रिच हैं आप, कि आप वहाँ पर जाके एक्सपेंशन कर सकते और वैल्यू एडिशन में जा सकते? देखिए, PIA सेकंड टाइम में सक्सेसफुली प्राइवेटाइजेशन में, फर्स्ट टाइम क्यों नहीं हुई? बिकॉज जो टैक्सेशन थे और जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है एयरलाइन के, वो इतना ज़्यादा था कि PIA वाज नॉट वायबल, और एनी अदर एविएशन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान वुड, एनी अदर एयरलाइन वुड हैव नॉट बीन सक्सेसफुल इन पाकिस्तान. जब भी आप देखें कि जितने भी जो प्राइवेट एयरलाइंस ऑपरेट करें पाकिस्तान में, 4 जहाज़, 5 जहाज़, 6 जहाज़ हैं. ये कोई साइज़ या स्केल ही नहीं है टू ऑपरेट एन एविएशन. यू नो, मतलब आपको एयरलाइन ऑपरेट करने के लिए आपको 50 से 100 जहाज़ चाहिए. जब इन्होंने टैक्सेशन के मामला को हल किया, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम किया, अब बिजनेस क्लास के जो थे FED वगैरह कम किया, तो इससे एयरलाइन वाइबल होना शुरू हो जाएगी. नंबर 1. नंबर 2, जो आपका डायस्पोरा है पाकिस्तानी, जो जिस रीजन में हम ऑपरेट करते हैं, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, UK हो, नॉर्थ अमेरिका हो, कनाडा, तो वो आपका एक वो है कस्टमर है, मतलब यू नो इंडिजिनस कस्टमर है जिसको आप अट्रैक्ट कर सकते हैं. तो जब ये हुआ तो प्राइवेटाइजेशन हो गई और लोग रिस्क लेने के तैयार हैं. इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग में जब तक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को हम एड्रेस नहीं करेंगे, नई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी. जब मुझे पता है कि जो मेरी आज अपनी इंडस्ट्री वो अंडर कैपेसिटी चल रही है, इसलिए चल रही है कि एक तो पाकिस्तान की ग्रोथ जो थी वो कम हो गई. आज आपको पता है कि जो स्टील की जो कंजम्पशन है वो 2018 से भी कम है. जो 2018 में जो स्टील कंजम्पशन थी वो आज 2026 में कितना रिग्रेस कर गया एज इकॉनमी. सीमेंट का सेम है कि जो लोकल डिमांड है आज, जो 2018 की डिमांड थी उसी पे खड़े हुए हैं. तो वो कैपेसिटी एक्सपेंशन हो गई. जब आपने देखा 2019-20 में जो बोरोड मनी पे जो पाकिस्तान की ग्रोथ हुई,
وہی سب سے غلط فیصلہ تھا انڈسٹری کا کہ انہوں نے اس فیکٹر کو فیکٹر کرتے ہوئے اپنی ایکسپینشن. ڈاکٹر صاحب ٹرف کا بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آیا اور جو کچھ ہوا. میں اس گفتگو کو آگے بھی بڑھاؤں گا. یہ بڑی اہم مثال دی ہے کہ گورنمنٹ کے ایک ایسا رسکی سیکٹر ایویشن کے اندر اگر بزنس کمیونٹی انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی جب حکومت نے باٹل نیکس ختم کیے ہیں تو وہ کرے گی اگر پرائیویٹ سیکٹر میں ہوگا. کس طریقے سے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, نیوز بریک ہوگا, اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. پاکستان کے لیے کر ڈالو, آخری موقع ہے. ناظرین, گفتگو ہو رہی تھی بجٹ کے حوالے سے. آپ نے دیکھا کہ انڈسٹری کی کیا رائے ہے, کیا کیا ہونا چاہیے تھا, اس پر بھی کامنٹ کیا گیا. کیا کیا بہتر ہوا ہے اور کس طریقے سے کچھ آگے بڑھا گیا ہے, اس پر بھی کامنٹ کیا گیا. انویسٹمنٹ بہت زیادہ اہم ہے. حکومت خود کہتی ہے کہ ایکسپورٹ کے ذریعے ہم نے آگے بڑھنا ہے کیونکہ ہم نے بوم بس کے سائیکل سے نکلنا ہے. مگر سرمایہ کاری کے لیے جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک لیکویڈٹی ہے. لیکویڈٹی اگر کچھ کمپنیوں کے پاس موجود بھی ہے تو ہم طبا صاحب سے بات کریں تو انہوں نے بڑا اہم کامنٹ کیا کہ ایک رسکی سیکٹر جو کہ ایویشن ہے, پی آئی اے جیسی کمپنی, اس میں 2 کمپنیز جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور تقریباً کمبائنڈ جن کی بھی $1 ارب تھی وہ دونوں ہمارے ساتھ ہیں, عارف حبیب صاحب بھی اور طبا صاحب بھی. اگر وہاں کانفیڈنس تھا تو پرائیویٹ سیکٹر میں کیا مسئلہ؟ عارف حبیب صاحب, کیونکہ آپ نے پارٹیسپیٹ کیا اتنے رسکی سیکٹر میں $500 ملین تک کی انویسٹمنٹ کرنا, آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ سیکٹرز انڈر یوٹیلائز ہیں, مگر جب اتنے رسکی سیکٹر کی طرف آپ جاتے ہیں جس میں حکومت کی پالیسیز کی انسرٹینٹی اپنی جگہ موجود ہے, انٹرنیشنل فیکٹرز کی انسرٹینٹی اپنی جگہ موجود ہے, جنگ چھڑ گئی, کوئی مسئلہ آ جائے, کوئی تو دیگر ایریاز میں کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے, ویلیو ایڈڈ سیکٹر میں وہ انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے کہ لیکوڈٹی بھی ہے؟ دیکھیں, ہم جب کبھی بات کرتے ہیں نا تو ہم نئی انویسٹمنٹ لانے کی بات کرتے ہیں, نئے لوگوں کو لانے کی بات کرتے ہیں, فارن انویسٹمنٹ لانے کی. ہم تو ہمیشہ سے اس ملک میں ہیں, کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ گرو بھی کر رہے ہیں اور مزید انویسٹمنٹس بھی کر رہے ہیں اور مزید کرنے کے ارادے بھی ہیں. تو ہم نے یہ صرف یہ نہیں تھا کہ ابھی ہم ایویشن میں گئے, ہم جو ہے مائننگ میں بھی جا رہے ہیں, ہم ایگریکلچر میں بھی جا رہے ہیں, ہم کنسٹرکشن میں بھی جا رہے ہیں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم اپورچونٹی دیکھ رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں. تو یہ جو ہم گورنمنٹ کو اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں ان کو, تو ہم ان کو مشورہ ہمیں یہ دینا ہے کہ بھئی آپ کیا انوائرمنٹ رکھیں گے. تو نئی انویسٹمنٹ جو عارف حبیب اور محمد علی کے علاوہ ہم کو چاہیے نا انویسٹر. ہم تو کر رہے ہیں جو بھی ہم سے ہو رہا ہے اور باقی بھی لوگ جو ہے کر رہے ہیں ہمارے پاکستانی اس کے اندر. لیکن جو آپ کہتے ہیں کہ کوئی گیم چینجر ہو, اب ایکسپورٹ میں جو ہے وہ صرف ہم جب ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو جنرلی لوگوں میں یہی خیال آتا ہے کہ صرف ٹیکسٹائل ایکسپورٹ. ایکسپورٹ کے دوسرے بھی ہے, اسٹیل بھی ہے, سیمنٹ بھی ہے. اب وہاں جو ہے نا بڑے تھن مارجن پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. اب تھن مارجن میں مطلب اگر پورٹس کے ایشو آ گئے, ٹرانسپورٹ کے ایشو آ گئے, فلاں ایشو آ گئے, اس میں اگر $1 ادھر ادھر ہو گیا نا تو ایکسپورٹ بند ہو جاتا ہے. تو گورنمنٹ جو ہے وہ ان سب چیزوں کا خیال کرے کہ سب سے پہلے تو جو ہے مارجن ہوگا تو ایکسپورٹ ہوگا نا. مارجن نہیں ہوگا تو کیا کرتے ہیں, کیپیسٹیز میں بات کرتا ہوں تو کیپیسٹیز جو ہے پڑی ہوئی ہیں تو وہ کیپیسٹیز اگر اس میں مارجن ہوگا تو ایکسپورٹ ہو جائے گا, لیکن اگر مارجن نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے کام. تو میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, شروع میں بھی جو پہلے راؤنڈ میں بھی میں نے یہ بات کی کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ گروتھ آئے اور ایکسپورٹ لیڈ گروتھ آئے, انہوں نے جو اقدامات کیے ہیں ابھی ایکسپورٹ کے لیے, جو ڈیمانڈس تھیں وہ پوری کر دیں, بہت اچھی بات ہے کہ وہ انہوں نے جو ہے وہ کر دی. لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ کاسٹ آف پروڈکشن کو نیچے کرنا ہے نا. دیکھیں, گورنمنٹ اور انویسٹر یا جو بھی ہے یہ بیفور ٹیکس لائن سے پہلے تو دونوں پارٹنر ہیں نا. یعنی اس چیز کو کرنا بہت ضروری ہے کہ پروفٹ بیفور ٹیکس کا لائن جب آتا ہے تو بیفور ٹیکس لائن جو ہے وہ دونوں کا ہے, گورنمنٹ کا بھی ہے اور انویسٹر کا بھی ہے. تو ادھر تو دونوں مل کے جو ہے وہ یہ ایفرٹ کرے نا کہ بھائی یہ دونوں کا فائدہ ہے, دونوں کا فائدہ ہے. پھر اس کے بعد فیصلہ کرے کہ کس کو کتنا رکھنا ہے. وہ ہم کبھی مطلب رونا دھونا کرتے ہیں کہ بھئی آپ زیادہ رکھ لیتے ہو یار. وہ کہتے ہیں آپ لوگ جو ہے چوریاں کرتے ہو, چوریوں کے اکاؤنٹ میں بھی جو ہے وہ ہم پہ ڈال دیتے ہیں سب اس کے اوپر. تو وہ انٹرسٹنگ بات کی آپ نے کہ پروفٹ بیفور ٹیکس تک حکومت ایک بزنس پارٹنر ہی سمجھے اپنے آپ کو, پارٹنر ہی سمجھے, جتنا ہوگا پھر بعد میں دیکھ لیں گے کہ باٹم لائن میں. میں تو مطلب یہ کہ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں, میں اگر حکومت ہوں تو میں تو ان کو جو ہے وہ انکریج کروں کہ بھائی اچھا پروفٹ بیفور ٹیکس کرو, آپ لوگ پروفٹ کرو, اس میں میرا حصہ ہے, آپ کے کیا پرابلمز ہیں. اور اسی میں ہم ایکسپورٹ پہ اسپیشلی جو ہے وہ فوکس کریں کہ بھائی ہم کیا کیا اریٹینٹس ہیں, کیا کیا ایشوز ہیں, اور وہ بزنس مین کو چور نہ سمجھیں.
کوئی بات اگر کرتے ہیں تو وہ پہلے سے حساب کر لیتے ہیں کہ یار انہوں نے پتہ نہیں اپنا مارجن جو ہے وہ کچھ. تو کیا ایسا ہوا کہ پی آئی اے میں جو طبع صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پرائیویٹائزیشن سے پہلے وہ سارے باٹل نیکس وہ سارے پرابلمس حل کیے گئے اور وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہو سکتے ہیں, تو پھر پرائیویٹ سیکٹر کرے گا؟ ڈیفینیٹلی ہو سکتے ہیں, ڈیفینیٹلی وہ انہوں نے کیے تو وہ وائبل بنا, اور اس وجہ سے جو ہے وہ بیڈنگ ہوئی اور اس میں جو ہے انٹرسٹ آیا, اور فردر بھی انٹرسٹ جو ہے نظر آتا ہے. ایسے ہی بہت ساری چیزوں میں, فار ایگزامپل میں اکثر بات کرتا ہوں یہ گورنمنٹ کے پاس لینڈ بینک موجود ہے. گورنمنٹ کے پاس جو لینڈ بینک موجود ہے ان کو کرنا کیا, صرف قبضے ہو رہے ہیں ان کی زمینوں پہ. یار اس کو آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں دو نا, تاکہ وہاں جو ہے وہ کنسٹرکشن ہو. تو کنسٹرکشن آپ کو تو نہیں کرنی ہے نا, وہ پرائیویٹ سیکٹر آئے گا, وہ انویسٹمنٹ کرے گا. آپ کی ویلیو, اگر ایک پراپرٹی خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے, اگر اس کو آپ کنسٹرکشن کرتے ہیں وہ 5 سال میں 3 گنا ہو جاتا ہے, اس کی ویلیو 3 گنا, اتنی انہانسمنٹ. اور جو وہ جاب کریشن, انڈسٹری سپورٹ, اور یہ اس کو آپ امیجن تو کیجئے, کاغذ پہ آپ حساب لگائیے تو کتنا زیادہ جو ہے وہ بینیفٹ ہے. میں اگر پرائم منسٹر ہوتا اور کوئی کام کرتا, پہلے اسی کے اوپر توجہ. دوسرا یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یار یہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر پی ایس ڈی پی جو ہے, پی ایس ڈی پی میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ کرپشن کا گھر ہے. وزیر خزانہ جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ پی ایس ڈی پی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر جائیں گے سندھ کے ماڈل پر. گورنمنٹ میں کافی ساری اچھی مثالیں موجود ہیں. شارع بھٹو کا مثال میں یہ دوں کہ ابھی یہ سیکنڈ فیز کر رہے ہیں نا, یہ 64 بلین کا پروجیکٹ کاسٹ ہے. اس کے اندر صرف گورنمنٹ آف سندھ جو ہے ریٹرنیبل نان ڈیویڈنڈ ایکویٹی اس کے 13 بلین ہے. باقی سب بینکس, انویسٹر وہ سب ڈال رہے ہیں, اور وہ پروجیکٹ سارا پے بیک کرے گا. اسی طرح یہ پرائیویٹ سیکٹر آتا ہے تو انرجی میں بن گئے, شارع بھٹو بن گیا, نہ آئے تو یونیورسٹی روڈ نہیں بنتا. کافی بالکل. اور یہ آپ ابھی جو سکھر حیدرآباد ہے 1.1 ٹریلین کا پروجیکٹ, وہ 1.1 ٹریلین کا پروجیکٹ ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس کے جو ہے جو بھی انویسٹرز ہیں وہ کیوں میں کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ اچھا ریٹرن دے رہے ہیں. شارع بھٹو جو ہے نا وہ انویسٹر کو 21% ریٹرن دے گا. تو آپ امیجن کیجئے کہ اس قسم کے اگر آپ کے ہاتھ میں یہ پروجیکٹس ہیں, تو جس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ انٹرونشن کریں, جہاں آپ ایسی انٹرونشن کر کے اس کے ڈویڈنڈ ریئلائز کریں نا, جو آپ کو چیزیں جو ہے وہ بینیفیشیل. پی آئی اے میں کیا, پی آئی اے میں بھائی آپ کو سروسز کا ستیہ ناش ہو گیا تھا. 39 جہازوں سے 18 جہاز جو ہے وہ رہ گئے تھے, سروسز کا برا حال تھا. آپ ابھی صرف, اور یہ لوگ ہمارے برے نہیں ہیں, ابھی صرف خالی پرائیویٹائزیشن کا نام ہی آیا, ہم نے تو ابھی کنٹرول بھی نہیں لیا. آپ ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں, کافی امپروو ہو گیا. تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کچھ پاکستان کے لیے, اپنے ملک کے لیے اچھا کام کریں. تو میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم بہت, پرائم منسٹر بہت محنت کر رہے ہیں, بہت زیادہ جو ہے وہ کنسلٹیشن اور انگیجمنٹ جیسا ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ رہے ہیں, تو وہ تو بہت زیادہ کر رہے ہیں. لیکن ہمیں جو ہے ایز اے اسٹیک ہولڈر سچی بات بھی تو کرنی ہے نا, ایز اے ٹیم ممبر سچی بات کرنی ہے, تاکہ جو صحیح بات ہو, جو جس کے جو ہے وہ پازیٹیو ریزلٹس آئیں. وزیر صاحب آپ بتائیے گا, کیونکہ آپ کا فوکس ہے کہ ویلیو ایڈڈ سیکٹر کی طرف اگر انویسٹمنٹ کی جائے, جہاں پر اگر انویسٹر کو پروفٹ نظر آئے گا, اگر منافع ہے تو وہاں پر انویسٹمنٹ کرے گا. تو مسئلہ اس بات میں ہے کہ حکومت کی طرف سے اتنے سارے پرابلمس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے, یا کوئی اور مسئلہ ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا مسئلہ ہے, یا دیگر ریٹ, کس چیز کا مسئلہ ہے؟ I think مسئلہ ہے کہ there's an invisible tax which is not on any paper. It's called the lack of confidence tax. اور پاکستانی بزنس مین کو یہ ہو گیا ہے, بہت جھٹکے پڑے ہیں اور وہ کانفیڈنس ان کا اڑ جاتا ہے. رجیم چینج ہوتا ہے, پالیسی یو ٹرن ہو جاتا ہے, جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ کانفیڈنس آپ کا چلے جاتا ہے. انہوں نے انویسٹمنٹ, بٹ یہی میں کہہ رہا ہوں, اٹ کمز بیک, بٹ اٹ کمز سیکٹر میں, ٹیکسٹائل میں, کیمیکلز میں, جگہ ایکسپینشن تو کیا. مگر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کنٹینیوٹی آف پالیسی ہونا چاہیے نا. ہمارا یہ ہوتا ہے گورنمنٹ چینج ہوتی ہے, نیکسٹ گورنمنٹ آ کے پورے پچھلے گورنمنٹ کے پالیسیز کو کہتی ہے دس از آل رانگ, یہ نہیں ہوئے گا. تو وہ جو رجیم چینج جب ہوتا ہے, یا جب ایک وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ چینج ہوتا ہے, وہ کنٹینیوٹی آف پالیسی نہیں ہوتا. اب جو پی بی سی میں جو ہم کر رہے ہیں, جو زیلف از دا چیئرمین جو وہاں ہے, ہمارا ایک چارٹر آف اکانومی کا ہم کر رہے تھے کہ آل دا پارٹی شوڈ اگری ٹو اے چارٹر آف اکانومی کہ یہ 70-80% پالیسی ہے نا, اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. چلو جو 20% ہم اگری نہیں کرتے اس کے ٹھیک ہے, اس کو پارکنگ لاٹ میں ڈال دو, اس کو پر لڑتے رہیں گے. 70-80% جو اگریڈ, ہاں یہ کنسنسس کریں کہ دین بھلے ڈزنٹ میٹر کہ پی 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 آئے, پی ایم ایل این آئے, جو بھی آئے, یو نو اٹس گوئنگ ٹو کنٹینیو no matter if this changes. We are not going to say کہ ابھی آپ کا یہ ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم میں یہ چینجز آ جانا ہے, یہ اس میں ہو جانا ہے, یا اسٹیٹ بینک کے کرنسی لاز میں یہ چینج آ جانا ہے. So we need this very bad. حکومت میں سوچ لگتی ہے پی بی سی کے پلیٹ فارم سے تو آپ یہ کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے حکومت سے بھی قریب سے آپ نے ایڈوائز کرے, آپ کو لگ رہا ہے حکومت میں یہ سوچ ہے کہ وہ یہ مان جائیں اس بات کو؟
It's not about the हुकूमत ना, वो तो गवर्नमेंट में, it's about the people also जो आउटसाइड गवर्नमेंट में ना, जो अभी पावर में नहीं है, तो सबको लाना है एक टेबल पे, बड़ा मुश्किल काम है। I mean ये आरिफ गवर्नमेंट भी इशू होता है ना कि इस बजट में जो अनाउंस किया पता नहीं अगले बजट में सस्टेन करेगा नहीं करेगा, दरमियान में क्या होगा, अगर टारगेट्स नहीं अचीव हुए तो क्या होगा, मीट नहीं हुए तो क्या होगा। तो ये वाली कंसिस्टेंसी नजर आ रही है हुकूमत को कि बस इस गवर्नमेंट की? आई थिंक आ रही है, डेफिनेटली आ रही है। आई थिंक इनकी नीयत भी है कि इनको कुछ करना है, चेंज करना है, ग्रोथ की तरफ जाना है। आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टू स्लाइटली चेंज, एंड आई थिंक नेक्स्ट बजट में अगर अभी हमारे ऊपर भी है ना कि हमें परफॉर्म करके देना है, उन्होंने हमें ये चलो ये थोड़ी हमें दी हैं चीज़ें, नाउ वी हैव टू आल्सो परफॉर्म एंड शो देम दैट ठीक है। जैसे हम गवर्नमेंट की तो बात करें, प्राइवेट सेक्टर को क्या करना चाहिए आपके नज़र में, क्या करना चाहिए इन इंसेंटिव्स के साथ, क्या करे प्राइवेट सेक्टर? I think we should definitely show the government that we can invest again. We are in the mode of investment. We should try to go for growth, especially exports में हमें कोशिश करनी चाहिए. And I think we should definitely push towards it. यानी कि एज ऑफ नाउ जो इंसेंटिव्स दिए गए आपके ख्याल में एक्सपोर्टर के लिए इनफ है कि वो और इन्वेस्टमेंट करे वैल्यू एडेड में, बजाय इसके कि वो इन्वेस्ट ना करे? देखें, आई थिंक जो एग्जिस्टिंग जो लगे हुए सेटअप्स उनको तो आप एक्सपैंड कर सकते हैं। इफ समबडी इज गोइंग टू पुट अ ब्रांड न्यू सेटअप, वो मुझे नहीं पता, ग्रीन फील्ड कोई लगाएगा वो मुझे नहीं पता, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। बट जो एग्जिस्टिंग सेटअप्स है यू कैन डेफिनेटली एक्सपैंड देम। इनके पास एग्जिस्टिंग है, कस्टमर बेस भी मौजूद है, यही मैं कह रहा हूँ, वो कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर को तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए, अपने बाहर वाले पैसे सारे पाकिस्तान में लाने चाहिए। पहला काम जो है वो ही करना चाहिए, फिर दूसरे काम होंगे। ये जो अभी बाहर जो रखे हुए पैसे $4.5 के क्यों रखे हुए बाहर पैसे? मैं सुहेल साहब, ये जो हुआ ज़ाहिर बड़ी अहम बात की फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारे साथ इंटरव्यू में, जब हमने उनसे ये सवाल किया कि $4.25 बिलियन की रेमिटेंसेज आई हैं और यूएई से तकरीबन 33% की ग्रोथ है, $1 अरब पहली दफ़ा सरपास किया है। इसके अलावा आरडीए में भी हमें बहुत सारे इन्फ्लोज नज़र आए। तो क्या ये इसलिए है जंग के बाद के लोगों में अनसर्टेनिटी जो पाकिस्तान के लिए होती थी वो दूसरी जगहों के लिए? तो उन्होंने कहा कि वो सिल्वर लाइनिंग नहीं देखते, मगर ज़ाहिर अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के लिए हैं जिसपे पाकिस्तान को कैपिटलाइज करना चाहिए। जंग में कभी भी सिल्वर लाइनिंग नहीं देखनी चाहिए। आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे आप बात आगे बढ़े, पाकिस्तान में से जो लिक्विडिटी बाहर जा रही होती थी दीगर एवेन्यू तरीक़ों से भी, अगर वो ऑफिशियली नहीं जा पाती थी तो वो वापस आ रही? नहीं शाहज़ भाई, यही जो एक पाकिस्तान की ब्लेसिंग कह लेंगे जो जंग के नतीजे में है, ज़्यादातर ये हुआ है, चाहे वो कोविड हो, 9/11 हो, पाकिस्तान को नुकसान की जगह कहीं ना कहीं फ़ायदा ही हो जाता है। तो ये जो रिवर्स कैपिटल फ़्लाइट है ये 2001 में आफ्टर 9/11 बहुत ज़्यादा हुई थी। ऑफिशियल रेमिटेंस भी डबल हो गई थी और जो अनऑफिशियल जो लोग पैसे लेके गए थे वो भी ला रहे थे। इसकी झलक हमें नज़र आ रही है। और मैं आपको कहूँ कि लोग कह रहे हैं रेमिटेंस कम होगी दुबई के बंद होने की वजह से, ये उल्टा होगा, रेमिटेंस बढ़ेंगी। रेमिटेंस भी बढ़ी और आरडीए तो डबल हो गए। आरडीए जो है आप कह रहे हैं क्वालिफाइड जो पढ़े लिखे लोग हैं उसकी रेमिटेंस है, ये दोनों मिला के कोई 45-46 बिलियन डॉलर हो गए। जो आप मैं कह रहा था ना $100 बिलियन, तो हमारी एक्सपोर्ट्स 45 हो गई हैं, 44-45 एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और रेमिटेंस ही 45 हो गई हैं, तो 90 हो गई हैं। और मुझे लगता है 100 हो जाएंगी फिर जब ग्रोथ फेज़ आएगा। तो ये हमें नज़र भी आ रहा है ना। तो आज ये कराची, लाहौर में कोई 10-12 हाई राइज प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं जो अखबारात में जिसके इश्तिहार आते हैं जो कोई नहीं पढ़ता है। और स्टॉक मार्केट में आप देख रहे हैं जो आईपीओ में जो एक क्रेज़ है उसका नतीजा ये है कि ये जो दुबई का पैसा आने की तो बात मुझे नहीं पता, बट जाना रुक गया है, उससे ही बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हो गई। सो द गवर्नमेंट हैज़ टू कैपिटलाइज ऑन इट। अब होता ये है जो 9/11 के बाद मुशर्रफ साहब के दौर में भी हुआ था और लोग उसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे कि वो पैसा सिर्फ प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट, कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा लगा था, क्योंकि इमीडिएटली वो कहीं लग नहीं सकता ना। अगर आपकी कोई कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है दैट टेक्स टाइम, तो उसको कैपिटलाइज करना है, उसको रैशनलाइज करना है, उसको डॉक्यूमेंट करना है ताकि वो सिस्टम का पार्ट रहे, और उसको एनकरेज भी करना है। अभी हम बात कर रहे थे सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी की, वो इसलिए नहीं होती है कि हुकूमत जो है गरीब आदमी को भी वही टैक्स लगाती है सेविंग पे जो अमीर को लगाती है। ठीक है, इंडिया में बहुत सारे ममालिक में जो स्मॉल सेवर्स होते हैं ना उस पर टैक्स या तो नहीं लगता है या कम लगता है। हमारे यहाँ स्मॉल सेवर्स पे भी 20% टैक्स है, बैंक के मैं बात कर रहा हूँ, बैंक के रिटर्न पे, और लार्ज इन्वेस्टर पे भी 20% है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को एज अ सेकंड स्टेप में भी नेक्स्ट बजट पे जो एक आम आदमी के लिए जो है, जिसमें पीडीएल हो गया मैंने कहा, जिसमें जीएसटी हो गया मैंने कहा, और ख़ास तौर से जो सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी तो ज़रूरी है, मगर कोई रेगुलेटरी इक़दामात भी करने हैं। 13,000 अरब रुपए कैश पड़ा हुआ है उस मुल्क में जहाँ पे 12% सरकार दे रही है, 11,000 अरब रुपए करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है उस मुल्क में जहाँ 13% सरकार दे रही है। तो अगर यही अमाउंट, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ थ्योरेटिकली,
اس پہ آپ صرف ریٹرن نکالنے ہیں تو 3000 ارب روپے، اس پہ 20% سرکار کو 600 ارب روپے ٹیکس بھی ہے. تو اس ٹاپک پہ حکومت نے شاید فوکس نہیں دیا، اور جب سے یہ دبئی کا پیسہ آ رہا ہے اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت بہت زیادہ ہے تاکہ وہ ڈاکیومنٹڈ چینل میں افیکٹولی یوٹیلائز ہو. ادروائز جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا وہ ایسے سیکٹر میں چلا جائے گا جو پارکنگ لاٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ان پروڈکٹیو ہوتے ہیں، اور پھر جب اس پہ حکومت سختی کرتی ہے تو پھر لوگ جو ہے حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں اور کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو دبئی کی لیکویڈیٹی ہے یہ بلیسنگ ہے، اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیے اور اس کو ڈاکیومنٹ کرنا چاہیے اور اس کو پراپرلی ریگولیٹ بھی کرنا چاہیے تاکہ وہ ایونچولی پروڈکٹیو سیکٹر میں لگیں. اور ہم نے یہی دیکھا تھا مشرف صاحب کے دور میں، شروع میں یہ اسپیکولیٹو تھے، پھر ایکسپورٹس ڈبل ہو گئی تھی، پھر جو ہے جی ڈی پی میں 5-6% اضافہ ہوا تھا، اور مجھے لگتا ہے کچھ اسی طرح کا سلسلہ ایران وار کے بعد بھی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. عمر، آپ خود کیش اکانومی پر، منی سپلائی پر بہت زیادہ لکھتے رہے کہ کس طریقے سے آفیشیل چینل سے معاملہ ہو. اگر لیکویڈیٹی بہت زیادہ ہے جس کی بات بھی کریں محمد سہیل صاحب، اور جنگ کے بعد ہمیں نظر آیا ہمارے انفلوز بہتر ہو گئے، حالانکہ ایک کنسرن پیدا ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں ریمیٹنسز ہماری گر نہ جائیں. اس کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے کہ ملک میں سسٹینیبل گروتھ کی طرف ملک جائے؟ دیکھیں آج سے میرے خیال سے 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے، میں سہیل بھائی کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا، اس وقت کرنسی ان سرکولیشن 9 ٹریلین تھے، آج 13 ٹریلین کے آس پاس ہو گئے. تو یعنی کہ اس وقت سے اب تک ہم نے ایسا کچھ نہیں کرا، ڈیجیٹل پیمنٹ جو سب کو کرنسی اور سرکولیشن بڑھتا ہی گیا، یعنی کہ انفارمیلٹی جو ہے وہ انفیکٹ بڑھتی گئی. مجھے یاد اس وقت آپ کہتے ہیں سب ڈیجیٹل کر دیں، آسان ہے، مشکل نہیں. کچھ بھی نہیں ہوا مگر ابھی اور بڑھی گیا، اس کا مطلب ہے کم نہیں ہوا ہے، بڑا ہے. دیٹ از اے ویری گڈ میٹرک دیکھنے کے لیے کہ جی کرنسی ان سرکولیشن کتنی آپ کی چل رہی ہے. ابھی جو عید گزری تھی، صرف عید کا جو سائز ہے وہ $2 ارب کا ہے. جو بقرعید کا سائز ہے، جو شیئر اکانومی ہے وہ $2 ارب اسینشلی لارجلی وہ کیش میں پورا گھوم رہا ہوتا ہے. اگین کوئی نہیں کہہ رہا اس میں ٹیکس کرو یا یہ کرو، بکرے پہ ٹیکس لگا دو. اس ٹائپ کے اقدامات نہ ہی آئیں، بہتر ہے آئیڈیا کسی کو آگے نہیں، بکرے پہ ٹیکس لگا دو، ہر بکرے پہ $200 اس ٹائپ کی بات شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، بٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا شیئر اسکیل، ہم IMF کے پروگرام کے پاس جاتے ہیں واٹ ایور، $2 ارب دا اکانومی مووز اراؤنڈ ان 3 ویکس. یہ کرنسی ان سرکولیشن کے اسٹیٹ بینک کے نمبر سے آپ دیکھ سکتے ہیں. پچھلے 3 مہینے میں UAE سے ڈیڈ این ایسٹیمیٹ تقریباً $600 ملین ایکسٹرا آیا ہے. ایڈجسٹنگ فار عید فلوز، ایڈجسٹنگ فار نارمل جو ہوتی ہے، $600 ملین ایکسٹرا ہے. وہ کدھر جا رہا ہے؟ جیسے سہیل بھائی نے بولا وہ سارا ریئل اسٹیٹ میں. 3 مہینے میں آپ ریئل اسٹیٹ کی پرائزز کا ٹرینڈ دیکھیں گے، DHA میں ادھر ادھر میں، یو ول سی اے ویری کلیئر. کچھ سیکٹرز میں تو وہ جادو نہیں ہے ایک دم سے، وہی پہ وہاں پہ جا کے اب پارک ہو گیا. ہاؤ ٹو موو دیٹ ٹو کیپٹلائز، جیسے کہ ہوتا ہے نا، وہ انڈسٹریل اکانومی میں کس طرح ہے. ٹھیک ہے، وہ اس طرح کے پروڈکٹیو کیپیسٹی کس طرح بڑھے. جتنے بھی کنسٹرکشن پروجیکٹس کی بات کرنی، ٹھیک ہے، کنسٹرکشن کے حد تک امپیکٹ ہوتا ہے، مگر اس میں سے کتنا فارمل ہے کتنا وہ ہے. میں شو سے پہلے بات کی، RFI از دا اونلی ون ہو ڈز دا فارمل پورا، وہ نو ون ایلس. تو اس روٹ پہ کیوں نہیں جاتا اگر آپ کو کنسٹرکشن کا ہی کام کرنا؟ اور کنسٹرکشن سے پہلے بہت ساری ایسی پرائیورٹیز ہیں جس کو آپ نے کرنا ہے. سیونگس کو فارملائز کس طرح کرنا ہے، ایک بہت آسان چیز تھی، آپ انٹائرلی کر سکتے تھے. یہ ایک سجیشن بیچ میں دی تھی کہ یو کین ہیو سم سائن ایکسپیٹ بانڈ، جیسے RD ہوتا ہے، وہ $600 ملین آ رہے ہیں، اس کو آپ چینلائز کر سکتے تھے، اور وہ ڈالر صرف آپ ان کے لیے ریزرو کر کے رکھتے ہو، انہیں ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز کے لیے جن کو مشینری امپورٹ کرنی تھی. ناؤ دیٹ از اے بیٹر یوز آف ڈالرس. ابھی وہ $600 ملین تو آ گئے، مگر اس کے آپ اور زیادہ کنزمپشن منگوا لیں گے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے، گاڑیاں منگوا لیں گے، کچھ نہیں ہوگا. تو گاڑیاں از نائس، اٹس گڈ، بٹ اٹس ناٹ ایکچولی. بٹ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ پروڈکٹیو کیپیسٹی میں وہ چیز جا رہی ہے یا نہیں جا رہی. تو آئی تھنک یہ جو ایک اپرچونٹی تھی وہ موسٹ لائکلی ہم نے ویسٹ کر دی ہے، کیونکہ جب تک یہ ہے کہ اس کا کچھ ہو سکتا ہے وہ بہت لیٹ ہو جائے گا. 600 ملین ابھی ہے، میرے خیال سے اگین 200-300 ملین اور آ جائے گا، ہو سکتا ہے $1 بلین ایکسٹرا آ جائے. بٹ واٹ آفٹر دیٹ؟ وہ پھر ہم $1 بلین اسینشلی کنزمپشن یا پارکنگ، اس کی ریئل اسٹیٹ بھی پارکنگ میں وہ چیز لگا دیں گے، اور وہ چیز جو ہے اسینشلی وہ ضائع ہو جائے گی. ایون اس میں بھی ایک چیز ہے، آپ کو پتہ ہے کس کے پاس کون سا پلاٹ ہے کیا نہیں ہے. ایون دین FBR سے اس کے ان کو ٹیکس نہیں کر سکتے. دا کیپٹل از دیئر، دا ویلتھ از دیئر، دا انکم از دیئر، ڈسکریپنسی بھی آپ کو سب کو نظر آتی ہے، بٹ اسٹل وہ چیز آپ کی نہیں بڑھ پاتی. ابھی بھی جو ہے جو کیش بیس جو ٹرانزیکشنز ہیں، جو ویلیو ہے جس پہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے، ایک حد تک کیش ہوتی ہے، ایک حد تک وہ ہوتا ہے. کچھ بھی لینے جاؤ وہ ہوتا ہے کیش میں چاہیے یا اس میں چاہیے. ایک صاحب نے تو مجھے بولا تھا کہ میں آپ کا پیسہ وائٹ کرا لوں گا. بھائی زندگی میں نے کالا پیسہ بنایا نہیں، کیا وائٹ کراؤ گے میرا؟ ٹھیک ہے. سو دس اسٹل ایگزسٹ. جب یہ چیز ختم ہو جائے گی دین وی کین سے کہ ایک فارمل اکانومی بن گئی ہے، اور کیپٹل جو ہے وہ پروڈکٹیو انٹرپرائز کی طرف جا رہا ہے بجائے اس کے کہ کسی زمین کے نیچے پارک ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیے؟ جی میں
इन कंटिन्यूएशन अभी हम जो एक्सपोर्ट की बातें कर रहे थे, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर जिसके दैट आई केम अक्रॉस, अभी हमारी कोई 800 से ज़्यादा प्रोडक्ट लाइंस हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन की मोहम्मद अली भी बात कर रहे थे, बहुत छोटी हैं, लेकिन वो 0.035% ऑफ द वर्ल्ड जो ट्रेड है उसकी, ठीक है, 0.35% ऑफ द ग्लोबल, उसको आप सिर्फ 0.53 पे ले जाएं तो आपका 50 से 100 बिलियन डॉलर जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन वो करने के लिए एक तो जाहिर है अब आपको चाहिए है, जो बड़े एक सेक्टर्स हैं जो कर रहे हैं, इस किस्म की इनिशिएटिव्स लेने के लिए, क्रिएटिव चीज़ें करने के लिए एक तो फोकस की ज़रूरत चाहिए। उसमें क्या, फाइनेंसिंग आइडेंटिफाई करें, फाइनेंसिंग प्रोवाइड करें, जिसमें ग्रोथ ज़्यादा आ रही है उसके लिए आप उनको फैसिलिटीज़, ह्यूमन स्किल डेवलपमेंट, मार्केटिंग, R&D, इन चीज़ों की दें आप उनको सहूलियात, और देखें कि वो कैसे आगे, क्योंकि उसका मतलब क्या है, अगर ये 800 प्रोडक्ट लाइंस हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह तो वो competitive है ना, कि वो कहीं ना कहीं कुछ बेच रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं से कोई डिमांड आ रहा है, चाहे उसमें से आप 5-10 निकालें, फोकस करें और उन पे फोकस करें कि फिर आप डाइवर्सिफाइड भी बना सकें, और शॉर्ट टर्म जो है इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, जिसको लो हैंगिंग फ्रूट, ये बात कर रहे थे कि डबल हुई एक्सपोर्ट 2001 से 2008 के बीच में, उसमें वन ऑफ द फैक्टर्स वाज आल्सो अ लिटिल मोर डाइवर्सिफिकेशन। एक तो ये बात। अच्छा, दूसरी मैं बात ये करना चाह रही थी कि जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, जो एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। कोई कंट्री की ग्रोथ हो ही नहीं सकती अगर आपका जो है HDI दुनिया में लोअर 10% पे हो रहा है, ठीक है, और 250 मिलियन की आपकी आबादी है। लेकिन जब इकॉनमी चलती है उसके 5 साल के बाद उस पर आपको नज़र आता है कि कोई मूवमेंट हो, कम अज़ कम 5 साल के बाद। उसके लिए भी फोकस और प्लान की ज़रूरत है कि ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगले 2 साल की हुकूमत में हो जाएगा, लेकिन कोई प्लान तो होना चाहिए। कौन इस पे एग्री नहीं करेगा? और उसके लिए जो मेट्रिक्स की बात की, कि जो इंडिकेटर्स हैं, मेट्रिक और इंडिकेटर्स तो हर चीज़ में होने चाहिए, चाहे वो जो है सोशल इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो इम्प्लीमेंटेशन इन्फोर्समेंट के इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के इंडिकेटर्स हैं। टाइमलाइंस होनी चाहिए, उन पे आपको इंडिकेटर्स होने चाहिए। ये सब जो हैं ये चीज़ें हेल्प करेगी। और आपने बात की कि जी इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो अगर उम्मीद नज़र आ रही हो, भाई हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, रिटेन करना चाहते हैं जो हमारा टैलेंट है पाकिस्तान का, जो बहुत है, ठीक है, इन्वेस्ट भी करना चाहेंगे, ठीक, तो जो पेशेंट कैपिटल जो है उसकी भी हो सकता है कि हो ज़रूरत, प्राइवेट सेक्टर से भी ज़रूरत हो। वो तब आता है जब कॉन्फिडेंस हो, जब आपको उम्मीद नज़र आ रही हो और आपको आगे का पाथ नज़र आ रहा हो, जिससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्चुअली ग्रो ही करेगी। तो ये बजट या हुकूमती ऐलानात या इक़दामात पाथ दिखाते हैं या नहीं दिखाते? मैंने आपसे यही कहा ना, ये पॉजिटिव सिग्नलिंग है, ये सब जो हैं पॉजिटिव डायरेक्शनल स्टेप्स हैं। जो थोड़ी फिस्कल से स्पेस मिली, जिसमें लगता है कि एक कॉशियस अप्रोच के साथ जाना चाह रहे थे, उससे जो भी स्टेप्स लिए हैं वो पॉजिटिव है। रेड सिग्नल ग्रीन हो गया है, बट ये नहीं पता आगे सड़क पे खड्डे हैं या सड़क स्मूथ है, अब ये नहीं पता। ये और यही चीज़ें अगर अगले साल सब रिवर्स हो जाती हैं
تو جو بھی پازیٹیو سینٹیمنٹ آیا ہے تو اسی اس کو کا continue کریں. ایک Confidence building میں جس کو کنٹینیوٹی آف پالیسی کریں. جی. اور طب صاحب ظاہر ہے ابھی یہ ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ پاکستان ایک بہت ہی ہائی انفلیشن ہائی انٹرسٹ ریٹ سینیریو میں رہا. 22% انٹرسٹ ریٹس رہا, 29-30% کی ہم نے انفلیشن دیکھی. اس کے بعد انٹرسٹ ریٹس کم ہونا شروع ہوئے, انفلیشن سنگل ڈیجٹ میں گئی اور توقع تھی کہ شاید ہم سنگل ڈیجٹ انٹرسٹ ریٹس کی طرف جا رہے ہیں. جنگ چھڑ گئی اور 11.5% انٹرسٹ ریٹ ہوا. اسٹیٹ بینک کا پھر اجلاس ہونے جا رہا ہے, بٹ اس سے پہلے یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے کہ تیل کی قیمت ہے, برینٹ بھی $90 سے نیچے ہے, WTI کروڈ $85 سے نیچے کافی ماہ بعد گیا ہے اور ڈیل سائن ہونے جا رہی ہے, اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے. تو سینٹیمنٹ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم اب یہاں سے 4% گروتھ اور کہیں نہ کہیں کنٹرول کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے ساتھ گروتھ کی طرف جائیں گے, یا ابھی بھی خطرات ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ نہ بڑھ جائے, انفلیشن اور نہ اسپائک کر جائے, کیونکہ 2 مہینے تو ڈبل ڈیجٹ میں آئی مگر حکومت نے 8.8% کا ہی ٹارگٹ رکھا ہے بجٹ. شازیہ بھائی, آئی تھنک جو انفلیشن ہے وہ امیجیٹلی تو کم نہیں ہو جائے گا, بیکاز جب انفلیشن بڑھتا ہے وہ بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھتا ہے, بیکاز ایک مہینے میں تو پورا پاس آن نہیں ہو جاتا. تو میرے خیال میں تو انفلیشن تو اسی نمبر پہ رہے گا. ایون آئل آپ نے بتایا کہ وہ $87 پہ آ گیا, یا ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ یہ اگریمنٹ سائن ہو جائے تو اس کے بعد یہ اور بھی نیچے آ جائے, بٹ اس کا امپیکٹ آتے آتے میں بھی شاید 2-3 مہینے لگیں گے. تو یہ تو ایٹ لیسٹ ایک بات کلیئر ہے کہ آئل اس لیول سے بڑھنا نہیں چاہیے انلیس کوئی اور چیز نہ ہو جائے دنیا میں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کو ایکسٹرنل شاکس ایبزاربرز نہیں ہے ہمارے پاس. کوئی بھی ایکسٹرنل ہوتا ہے اس کا فوراً امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان میں آتا ہے, بیکاز ہمارے پاس کوئی ریزروائرز نہیں ہے. تیل ہم 30 دن سے زیادہ رکھ نہیں سکتے, اسٹریٹجک آپ کے ریزروائرز ہے نہیں کروڈ آئل وغیرہ کے لیے جو دنیا میں ہوتے ہیں, جو 6 مہینے لوگ رکھتے ہیں, تو وہ تو کیپیسٹی آپ کے پاس نہیں ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی کنسرن ہوتا ہے, بیکاز پاکستان میں جس طریقے سے آپ کا جو رہا ہے بوم اینڈ برسٹ سائیکل, تو یہ ایک آپ کی میموری میں تو ہے نا کہ یار یہ اگر بہت زیادہ لوز پالیسیز کر دیں گے جس سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیفیسٹ ہوا, تو اس کی جو کاسٹ ہے یا تو وہ غریب عوام یا پاکستانی عوام دیتی ہے یا پھر انڈسٹری دیتی ہے. جسے آپ کو بتایا کہ وہ $36 بلین 2 سالوں میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں ہوتا, نہ ہم IMF پروگرام میں ہوتے, نہ ہمیں سعودی اور چائنا سے پیسے مانگنے پڑتے, ہم خود ہی اپنے پیر پہ کھڑے ہو کے اپنے آپ کے فیصلے. دوبارہ بتا دوں کہ وہ 2 سال جس کا آپ متعدد دفعہ ذکر کرتے ہیں, ایک 2018 کا سال الیکشن سے پہلے جس میں ہم نے $17.5 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا, اور پھر 2022 کا سال نو کانفیڈنس موو سے پہلے. اگر یہ 2 سال نہ آتے تو آپ کے خیال میں آپ کہتے ہیں کہ ہم شاید کم, ہمارا روپیہ بہتر ہوتا, ہمارے ریزرو بہتر ہوتے, ہماری معیشت بہتر ہوتی, پولیٹکس کے لیے قربان کیا گیا. آپ کی غربت میں پرابلم نہیں ہوتی ہے, کمزور ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے. جس پھر جس طرح سے ڈاکٹر زیلف نے کہا کہ میل نیوٹریشن کا بہت بڑا پرابلم پاکستان میں, تو یہ کیوں ہے؟ یہ مہنگائی کی وجہ سے نا, کہ جب مہنگائی آپ کی کرنسی $150 سے $300 ہو گئی اور انفلیشن آپ کا بہت زیادہ اوپر چلا گیا, سیلریز میں ڈیفینیٹلی بڑھی ہیں, لیکن جو مہنگائی آئی, فوڈ انفلیشن آئی, آج بھی فوڈ انفلیشن کا نمبر 14.5% ہے. تو یہ غریب عوام کے لیے بہت بڑا پرابلم ہے, اور یہ پرابلم ان کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ تو جو حکومت میں جو بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں اس کا جو امپیکٹ ہے نا وہ سارا وہاں پہ آتا ہے, اور پھر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور جذباتی فیصلے کرتے ہیں, اور وہ جذباتی فیصلے کرنے سے اور خرابی ہوتی ہے. تو بیسٹ یہ ہے کہ جتنی آپ کی سخت ہے نا اتنا ہی آپ نے گرو کرنا ہے. اگر آپ کے خیال میں آپ کی جو اکنامک سپورٹ ہے وہ 4% اور 4% سے گرو کریں, 6% کریں گے تو 2 سال بعد دوبارہ 2% پہ آ جائیں گے. تو جس طریقے سے آپ کی جو اوور آل اکنامک سچویشن ہے اسی حساب سے ہماری گروتھ کی پلاننگ بھی ہونی چاہیے اور گروتھ کی ٹریجیکٹری بھی ہونی چاہیے. ایک بزنس مین کے طور پر آپ زیادہ کمفرٹیبل ہیں اس بات سے کہ بھائی آپ 4% گرو کر لیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کرٹیل کر کے رکھیں, یا آپ چاہیں گے کہ تھوڑا اور ایکسپینشنری ہو اور تھوڑا اور گروتھ کی طرف جائیں؟ میں تو اس چیز کے بالکل اگینسٹ ہوں کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کریٹ کر کے گرو کریں یا فسکل ڈیفیسٹ کو آپ ایکسپینڈ کر کے آپ گرو کریں. از نو پوائنٹ, بیکاز پھر آپ نے دوبارہ باہر جا کے IMF اور پھر ملٹی لیٹرل سے پیسے لینے, وچ از ناٹ اے گڈ تھنگ. اور دنیا میں چونکہ انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہیں تو پاکستان کی جو ریٹنگ ہے اس کے حساب سے آپ کو باہر پیسے بھی جو ملتے ہیں وہ مہنگے ملتے ہیں. پینڈا واز اے ویری گڈ انیشیٹو. آئی تھنک وی شوڈ گیو کریڈٹ ٹو فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب کہ انہوں نے گئے چائنا سے پیسے ریز کیے, بہت سستے پیسے, آئی تھنک 2%, 2%. سو دوز آر دی ایونیوز. اب سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا ہے ہی چائنا کے ساتھ, ٹریڈ ڈیفیسٹ وہ جو ہے. اب اگر ہم چائنا سے یہ پیسے ریز کر لیتے 2% میں, اور ہم جو بھی امپورٹ کرتے ہیں چائنا سے وہ RMB میں امپورٹ کر لیں, تو وہ بیسکلی پاکستان کے لیے بہتر بھی ہے کہ وہ آپ کو وہ پیسے بھی پڑے, آپ کو ڈالر میں کنورٹ کریں اور RMB میں ریز کریں پیسے, وچ از گڈ فار پاکستان بیکاز وہیں سے آپ نے زیادہ امپورٹ کرنا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو پچھلی انویسٹمنٹس ہوئی ہیں پاکستان میں بیسڈ آن دا گروتھ پیٹرن, وہ سارا جو ہے وہ ایشو آج ہمیں امپیکٹ کر رہا ہے. اب گورنمنٹ نے ایک نئی پالیسی جو لاسٹ انٹروڈیوس کی وہ نیشنل ٹیرف پالیسی.
جو نیشنل ٹیرف پالیسی میں کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو امپورٹ ٹیرف ہے اس کو ہم کم کر دیں. تو کافی مرتبہ گورنمنٹ سے میٹنگ ہوئی, ڈسکشن ہوئی ہے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ ہماری جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے جو ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں اس سے سٹارٹنگ پوائنٹ ہی 10% ہم زیادہ ہیں, جس میں انٹرسٹ ریٹ ہے, ٹیکسیشن ہے, انرجی پرائس ہے, گیس پرائسز ہیں, لاجسٹک ہے, پورٹ ہے. وہی اگر ہم بالکل ہی لیول پلینگ ہو نا تو وہ 10% ہم سے سستے ہیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی امپورٹ جو ڈیوٹیز ہیں اس کو 0, 5 اور 10 پہ لے کر آئیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹس آپ نے کی 2-3-4 سال پہلے بیس آن کے پاکستان کی اپنی اکنامک گروتھ ہوگی, وہ گروتھ تو نہیں ہوئی, وہاں سے آپ کا آلریڈی انفلکس چائنا سے آنا شروع ہو گیا, باقی کنٹری سے. تو ہو کیا رہا ہے کہ آپ کی انڈسٹری بند پڑی ہے, آپ کا امپورٹ آ رہا ہے, تو یہاں پہ نہ جاب کریٹس ہو رہی ہے, نہ ٹیکسیشن کی آ رہی ہے, تو یہ بہت سارے پرابلم ہیں جو گورنمنٹ کو دیکھنے ہوں گے. ہوتا یہ ہے کہ وہ باہر سے ورلڈ بینک کوئی اور ایڈوائزرز لے آتے ہیں. ہمارے پاکستان میں جو پڑھا لکھا طبقہ انٹلیکچوئل جس کو ہم کہتے ہیں, وہ گورنمنٹ کو ایڈوائز دیتے ہیں وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ آف دا پرابلم کہ پرابلم کیا ہے. بس وہ کہتے ہیں ٹیرف کم کرتے, ٹیرف کم کرتے, ایکسپورٹ بڑھ جائے گی. 1 سال ہو گیا ٹیرف کم کیے ہوئے, نہ ایکسپورٹ بڑھی ہے. اور جو ایکسپورٹ کنٹریبیوٹر ہے پاکستان میں, $18 بلین ٹیکسٹائل ہے, 4 سے 5 بلین ڈالر یہ فوڈ, رائس اور فلانا ایکسپورٹ کرتے ہیں, پھر پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں. تو جو باقی چیز رہ جاتی ہے وہ 2 سے 3 بلین ڈالر. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ 2 سے 3 بلین ڈالر کے لیے ہم پورا ٹیرف اسٹرکچر پاکستان کا چینج کر دیں, جس سے آپ کا امپورٹ بڑھنا شروع ہو جائے, جس سے آپ کی اپنی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ سفر کرے گی. تو یہ کیسی پالیسی ہے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے نئے سیکٹرز میں, مینوفیکچرنگ میں؟ یہی ریزن ہے کہ بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, پالیسی کی کنٹینیوٹی نہیں ہے. کل اگر انہوں نے ڈیوٹیز 5% کر دی تو آپ یقین کریں آدھی انڈسٹری پاکستان میں بند ہو جائے گی. سسٹین ہی نہیں کر سکتے بیکاز ہماری کاسٹ ان سے زیادہ ہے. اس چیز کو تو آپ ایکسیپٹ کریں نا کہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم ٹیرف کم کر دیں گے اور آپ کمپیٹ کریں. کیسے کمپیٹ کریں گے؟ آپ نے دونوں ہاتھ پیر میں باندھ دیے اور آپ کہہ رہے ہیں اب آپ ان سے کمپیٹ کریں. جاوید صاحب آپ اس پہ کامنٹ کیجیے گا, کیونکہ ظاہر ہم نے ایکسپورٹ کے حوالے سے تو بات کی, بٹ جو امپورٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر ہماری کاسٹ زیادہ ہے وہاں پر ہمیں ڈیوٹی سے اس کو, ٹیرف سے اس کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے کس طرف جائیں. دیکھیں فرسٹ آف آل تو اس پہ واپس میں چلے جاؤں گا. انہوں نے بھی خود کہا نا ٹرسٹ ڈیفیسٹ. ٹرسٹ ڈیفیسٹ از دیٹ لیک آف کانفیڈنس جو میں کہہ رہا تھا, دیٹ لیڈس ٹو دیٹ لیک آف کانفیڈنس. سو ہی از آلسو ناؤ سیئنگ کہ دیٹ از دیئر. Whether he was bidding for PIA or not was a different thing. That's a brownfield project, is not a greenfield. But you know, to set up investments over here. اب جو امپورٹس کا ہے اینڈ گروتھ کا ہے, آئی ایم اوکے ود گروئنگ ایٹ اے لوور پرسنٹیج جو یہ کہہ رہے ہیں, بٹ ہاؤ ول یو برنگ دا جابس؟ یو کین ناٹ ہیو دا جابس. 2.5 ملین پیپل آر انٹرنگ دا ورک فورس ایوری ایئر. اف یو کین گیو دیم جابس آئی ایم اوکے ایٹ گروئنگ ایٹ 4%. مگر اگر آپ ان کو نہیں دے سکتے جابس ایٹ 4% growth, then we have to try to push a bit higher, maybe 5.5, just so we can give these people the jobs. 5.5% with controlled current account deficit کیسے کریں؟ نہیں, یہی میں کہہ رہا ہوں نا, we have to do it in a controlled way. You have to make sure اس کے لیے ایکسپورٹ پہ فوکس, ایکسپورٹ پہ فوکس کرے, کرنسی کو کنٹرول میں رکھے. Like I said, you have to have currency which is slightly below. China kept its real effective exchange rate between 90 and 95 for 20 years. انہوں نے کیا تھا, China 20 years ago ان کا per capita income was lower than ours. Today it's 10 times more than ours. تو میں یہی کہہ رہا ہوں, ہم لوگ کی وہ کمپلیکسٹی انڈیکس ہوتی ہے, واٹ یو پروڈیوس. وی ور رینکڈ ان 1963 آن دا کمپلیکسٹی انڈیکس. ٹوڈے ویئر ایٹ 90 اور 90 پلس. اینڈ دا کنٹریز لائک ٹرکی, کوریا, آل دیز کنٹریز وچ ور بیہائنڈ اس ہیو ناؤ گون اپ ٹو 40, 30, 20, وہ اوپر چلے گئے اور ہم گر رہے ہیں. سو واٹ وی آر پروڈیوسنگ از اسٹف وچ از آف لو ویلیو. And you can't produce stuff of low value if your currency is overvalued. It's not going to export. It doesn't make any sense. یا تو آپ چیزیں وہ بنائیں جو branded expensive goods ہوئیں, then your currency can be slightly overvalued. And then it makes sense. یہ بھی بات ہم نے کافی عرصے سے سنی. اگر بنگلہ دیش یہ کر سکتا ہے بغیر کوئی کاٹن اگائے, اور ہم یہ بار بار کہتے رہے کہ جب اگاتے ہیں اور ہم اس طرف جائیں گے, ہم اس طرف جائیں گے, درمیان میں بہت ساری پالیسیز آئی. ایک زمانہ آیا جس میں انویسٹمنٹ ہوئی ٹیکسٹائل کے اندر بھی, بٹ وہ بھی ویلیو ایڈڈ میں اس طریقے سے نہیں ہوئی. پھر ٹرف آیا, اس میں بھی ہمیں نہیں نظر آتا کہ ویلیو. تو کیا وجہ ہے کہ بار بار بنگلہ دیش کی مثال دیتے ہیں مگر وہ ویلیو ایڈیشن میں اتنا بڑا پالیسی از ناٹ دیئر فار ویلیو ایڈیشن. یہاں پالیسی یہی ہے کہ اسپننگ لگاتے رہو, کسی کو بس یہی کرتے رہو, بس پروڈیوس را مٹیریل. جو پالیسی از ناٹ ہیئر فار ویلیو ایڈیشن. یو آر ناٹ گیونگ انسینٹیو for value addition as compared to raw material. را مٹیریل پہ میں تو کہتا ہوں انسینٹیو کبھی دینا ہی نہیں چاہیے. جس پیسے سے اسپننگ لگ سکتی ہے اس پیسے سے ویلیو ایڈیشن میں انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی تھی. خود ایکسپورٹر کی بھی ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر لیکوئڈٹی اویلیبل ہے تو وہ کیا کرے. ایکسپورٹر کی تو ہے, بٹ ایکسپورٹر محنت کیوں کرے گا؟ آئی مین آپ محمد علی سے بھی پوچھ لیں کہ نہیں, ہم سے وہ محنت نہیں جو ایک گارمنٹ بنانے کی محنت ہے, ان سے پوچھیں. نہیں, ہم سے ایک جو محنت ہے گارمنٹ بنانے کی, اس کو مارکیٹ کرنے کی, سیل کرنے کی اور دھاگا بنانے کی,
بہت فرق ہے اس میں. دھاگا تو آپ بس کاٹن ڈالتے ہو, دھاگا نکلتا ہے آگے مشین سے. یہ جو آپ کرتے ہیں, جو R&D ہوتی ہے, جو پورا آپ کا پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے, ڈیزائن ہوتی ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے. اور جا کے باہر مال بیچنا, کسٹمر کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا, اٹس ویری ہارڈ ورک. تو کمبینیشن ہے نا, صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, پرائیویٹ سیکٹر اور حکومت دونوں کا کنٹریبیوشن ہے. ڈیفینیٹلی 100% دونوں کا ہے. دیکھیں شاہ صاحب, آپ کو بتاتا ہوں, آپ ویلیو ایڈڈ کی بات کر رہے ہیں. چائنا جیسا ملک جو کتنی ترقی کر چکا ہے اور ہر فیلڈ میں انہوں نے ایکسیل کیا ہے, آج بھی وہ 35 سینٹ والا کپڑا جو ایکسپورٹ کرتا ہے, وہ آج بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. یہ غلط بات ہے یار کہ آپ صرف ویلیو ایڈڈ پہ فوکس کریں اور لوور ویلیو پہ آپ فوکس نہ کریں. اگر یہ ہوتا نا تو چائنا کی صرف لوور پہ نہ کریں, ویلیو ایڈڈ پہ بھی کریں. بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چائنا کی پر کیپٹل انکم اور جو باقی انڈیکس پاکستان سے بہت زیادہ بہتر ہے. اس کے باوجود بھی وہ آج بھی 35 سینٹ کا کپڑا نہیں چھوڑتی. وہ آج بھی مینوفیکچر کر رہی ہے, آج بھی وہ ایکسپورٹ کر رہی ہے. تو جو چیز ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں پاکستان سے, ہمیں ایکسپورٹ کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ یار یہ سستی چیز ہے تو ہم ایکسپورٹ نہ کریں اور یہ مہنگی ہے تو اس کو ایکسپورٹ کریں. آئی تھنک یہ مت بالکل ٹھیک نہیں ہے. اس مت کو چینج کرنا چاہیے. انڈیا بھی آج اتنا بڑا ملک ہے, آج بھی وہ را مٹیریل ایکسپورٹ کرتا ہے, آج بھی وہ کاٹن ایکسپورٹ کرتا ہے بیکاز سرپلس ہے, آج بھی وہ یان ایکسپورٹ کرتا ہے بیکاز وہ سرپلس ہے. چائنا از دا سیم کہ وہ آج بھی اتنا کاٹن یان ایکسپورٹ کرتا ہے. پاکستان از آلسو ون آف دا لارجسٹ بائر. جو AFS میں کرتے ہیں اس میں بھی اتنا بڑا مس یوز ہے, اس میں بھی لوگ مس ڈکلیئر کر رہے ہیں. منگاتے کچھ اور, ایکسپورٹ کچھ اور کرتے ہیں. وہ منگاتے ہیں ریسائیکلڈ فائبر اور ہوتا ہے فریش فائبر ہے. مطلب یہاں پہ پرابلم یہ بھی ہے نا کہ گورنمنٹ جو بھی انسینٹیو دیتا ہے نا, اس کو لوگ مس یوز کرتے ہیں. اتنا مس یوز کرتے ہیں کہ گورنمنٹ خود کہتی ہے یار کہ ہم آپ کو انسینٹیو دیتے ہیں اور اس میں اتنی چوری ہوتی ہے. تو بالکل گورنمنٹ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ لوگوں کا پاکستان میں ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ بھائی جلدی پیسے بنا لو اور ٹریڈنگ کے تھرو پیسے بنا لو, مینوفیکچرنگ انویسٹمنٹ کرنے کے آپ امپورٹ کر لیں, مس ڈکلیئر کریں, لوکل بیچتے, پیسے بنا دیں, اللہ خیر سے اللہ. سارا یہ جو گول پیسہ جس کو کہتے ہیں نا, یہ جو ٹریڈنگ ہوتی ہے جس میں کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی ہے, یہ پاکستان میں صرف ان آرگنائز سیکٹر میں نہیں ہو رہا, یہ آرگنائز سیکٹر میں بھی ہو رہا ہے. ظاہر اور میوچل رسپانسبلٹی ہے. عارف صاحب, ایک جو امید پیدا ہوئی تھی کہ اب ہم لو انفلیشن, لو انٹرسٹ ریٹس کی طرف جائیں گے, ہم سنگل ڈیجٹ انفلیشن پہ ضرور آئے بٹ ڈبل ڈیجٹ ہی انٹرسٹ ریٹ پر تھے, اور اب انفلیشن بھی 2 مہینے سے ڈبل ڈیجٹ ہو گئی, انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ ہو گیا. ایک دفعہ پھر اسٹیٹ بینک کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. بٹ اس سے پہلے جو میں ذکر کر رہا تھا کہ آئل پرائسز نیچے آنا شروع ہو گئی, جس وجہ سے انفلیشن کا پریشر آ رہا تھا وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. تو آپ کا کنسرن ہے کہ ہم ایک اور سائیکل میں واپس جا رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ نہیں, آئی تھنک بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے انفلیشن نیچے آئے گا, انفلیشن نیچے آئے گا. لیکن میں 1-2 چیز یہ آپ کی اور جو بات کروں, ابھی تھوڑا سا ڈسکشن ہوا اس پہ میں کامنٹ کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو بینک ڈپازٹ کی بات ہوئی ہے, بینک ڈپازٹ پہ تو 100 ملین روپیز سے زیادہ 45% ٹیکس ہے, یعنی بڑے, اور 4.5 اس کا جو ہے, ہاں 10% جو ہے وہ اس کے اوپر پھر سر چارج ہے, اور پھر اس کے اوپر 10% اور سپر ٹیکس ہے. تو اگر آپ ابھی PIA کے پیسے ہم نے اپنے بینک ڈپازٹ میں رکھے ہیں تو 60% جو ہے ٹیکس دے رہے ہیں اس پہ تو وہ جو ہے یہ پڑ رہا ہے. اسی طرح, اور اگر یہی پیسے میں منی مارکیٹ میوچل فنڈ میں رکھ دو تو 15%. اتنا بڑا آربیٹراج جو ہے وہ اویلیبل ہے, گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے. اچھا چینج ہو گیا ہے, بڑھا دیا انہوں نے. اچھا, اور غریب آدمی کو بھی 20% دیتا ہے ٹیکس. ہاں وہ دے رہا ہے 20% دے رہا ہے. میں کہتا تھا وہ سب کے لیے 20 نہیں ہے, مطلب باقی کے لیے اوپر ہائر اس کے لیے. دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا, میں یہ جو پارکنگ لاٹ کی بات ہوتی ہے, یار یہ کیا پرابلم ہے. پارکنگ لاٹ اگر دبئی ہے تو سب خوش ہیں کہ ٹھیک ہے بھلے دبئی ہو. اگر وہ دبئی والا پارکنگ لاٹ پاکستان میں شفٹ ہو جاتا کیا پرابلم ہے آپ کو؟ اگر یہ پیسے ابھی جو ہے یہاں ڈیفنس میں پرائس بڑھ گیا تو لوگ شور مچاتے ہیں, اور بھائی آپ کے ساتھ میں کیا جاتا ہے, آپ کو $1 بلین یہ آ گیا, اور وہ دوسرا ہمارا روشن ڈیجیٹل میں جو ہے وہ بڑھ گیا. تو آپ کے اگر وہ جو فورن ایکسچینج کنٹری میں آ رہا ہے, اور اگر یہ پارکنگ لاٹ میں پارک ہو رہا ہے یہاں ڈیفنس کے, تو یار آپ کی اس کو آنکھ بند رکھو, آنے دو نا اس کو. ادھر پروڈکٹیو ایریاز میں جا سکتا ہے, کیسے جائے گا؟ دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں, یہی لوگ جو کام کر رہے ہیں, ہمیں تھوڑا سا جو ہے دل کو بڑا رکھنا چاہیے. اور بات یہ کیا ہوتا ہے, جب اپورچونٹی آتی ہے تو یہ لوگ ہی جو ہے پھر انویسٹر بن جاتے ہیں نا دوسری جگہوں پہ. وہ کنسٹرکشن میں بھی انویسٹر بنیں گے, وہ انڈسٹری میں بھی اپورچونٹی آئے گی تو انویسٹر بنیں گے, IPOs میں بھی پیسے جو ہے وہ یہ ڈالیں گے. لیکن امیجیٹ اب ان کا کیا ایشو ہے کہ پیسے جو دبئی میں پڑے ہوئے ہیں وہ پیسے جو ہے یہاں پاکستان میں وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں. اب امیجیٹ کہاں ٹرانسفر کریں گے؟ بینک ڈپازٹ میں پتہ نہیں کریں گے نہیں, لیکن
ان کو سب سے زیادہ آسان لگتا ہے کہ بھئی میں یہاں ڈیفنس میں جو ہے وہ لے لوں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ یہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے. لوگوں کو تو رسپانسبل نہیں قرار دے سکتے, مگر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اگر لیکوڈیٹی آ رہی ہے تو ایسے ایونیوز کریٹ کریں. یہی میں کہہ رہا ہوں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آپ دیں ان کو ایونیو. ان کو یہ جو گورنمنٹ کی جو لینڈ بینک ہے اس کی ڈیولپمنٹ میں دیں, وہاں بے تحاشا یہ پیسہ ہے. تو وہی تو یہ باتیں ہو رہی ہے کہ بیٹھ کر آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی کہ یہ پیسے جو ہے ڈیفنس میں پارکنگ لاٹ نہ بنے, یہ پھر ٹرانسفر ہو انٹو پروڈکٹیو چینلز. تو اس کی میں مطلب بات کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوں. میں ہمیشہ جو ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ پیسہ آنے دیں. پھر یہ جو پیسہ جو ہے وہ پڑا بھی ہوا ہے, کیش وغیرہ میں پڑا ہوا ہے, تو اس کو آپ انسینٹیوائز کر کے کیسے جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ وہ پروپر چینل میں جو ہے جائے. حالانکہ وہ بھی اگر ٹرن اوور کر رہا ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہاں وہ ٹیکس دے رہا ہوتا ہے, کسی نہ کسی فارم میں جو ہے وہ ٹیکس دے رہا ہوتا ہے. لیکن یہ ضرور کہ بھئی آپ کا وہ انکم ٹیکس وغیرہ میں جو ہے وہ نہیں آ رہا ہوتا. لیکن اگر سپوز کرو کہ اس نے پلاٹ میں پیسے ڈالیں تو وہ وہاں بھی کیپٹل گین وغیرہ اور سب کچھ ٹرانسفر فیس اور یہ اور سب دے رہا ہوتا ہے. کنسٹرکشن میں کنورٹ ہوگا تو کنسٹرکشن میں بھی کنورٹ ہوگا تو وہاں بھی سارے ٹیکسز جو ہے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوگا. میں صرف کوشش یہ کر رہا ہوں بات بولنے کی, پیسہ باہر ہو تو اچھا ہے, یا یہاں کے پارکنگ لاٹ میں جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں پڑا ہو تو وہ اچھا ہے. تو وہ یہ اچھا ہے کہ وہ یہاں پڑا ہونا چاہیے. تو اس پہ ذرا بہت زیادہ ہمیں ٹیکٹفلی جو ہے وہ ہینڈل کرنا میں اس سے ریلیٹڈ ہی بتا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں پاکستان میں سیونگز کا رجحان کم ہے. ایک تو ہمارے ریلیجیس اور کلچرل ایسے خدشات ہیں کہ ہم پیسے سیو ہی نہیں کرتے, کیش میں رکھتے ہیں جو CIC سے لگ رہا ہے. تو انڈیا میں اور دوسرے ممالک میں جو ہوتا ہے نا پروگریسو ٹیکسیشن, اگر میں نے 1 لاکھ روپے بینک میں رکھے, اس پہ 10% ریٹرن آیا تو مجھے منیمم ٹیکس 20% ہے, جو آج سے 4-5 سال پہلے 10% تھا. تو چھوٹے انویسٹرز کو یا تو معاف ہونا چاہیے یا 5, 10, 15, 20 کے پروگریسو ہونا چاہیے تاکہ اس کو انسینٹیوائز کیا جائے کہ آپ پیسے اس میں رکھیں. اچھا دوسرا دیکھیے عارف بھائی کی بات بالکل صحیح ہے کہ پیسہ اچھا ہے برا ہے, باہر سے بہتر ہے وہ پاکستان میں آ جائے. تو یہ جو پارکنگ لاٹ کی بات جو ڈاکٹر صاحبہ نے اور دوسروں نے کی, اس میں میرے خیال میں یہ ہے کہ ہمیں چیزوں کو ریشنلائز کرنا ہے. آج ڈیفنس فیز 8 میں 8 کروڑ کا جو ویلیویشن ہے وہ 25 کروڑ ہو گئی ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جائے وہاں پہ, بٹ 25 کروڑ میں جائے. چلے 25 نہیں تو 20 میں جائے. اٹ ہیز ٹو بی ریشنلائز, کیونکہ پھر وہ 8 کروڑ کا پلاٹ 25 میں جب بکتا ہے تو وہ کیپٹل گین تو دے رہا ہے, مگر وہ 8 کروڑ پر نہیں لگ رہی نا, اس کو بڑھنا چاہیے. آل انکم ہیز ٹو بی ٹیکس. اور یہ جو پراپرٹی پہ واقع میں جو ٹرانزیکشن ٹیکس ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے. دنیا بھر میں انکم پہ ٹیکس ہوتا ہے. تو میری یہ 2-3 شادہ چیزیں ہم نے ذکر کی, اس کے ہم نے بیک گراؤنڈ نہیں بتایا. جو زید کہہ رہے ہیں نا دا اونلی ایشو فار انویسٹر, ایک تو ROI ہوتا ہے جو عارف صاحب نے بھی کہا کہ جب مجھے لگ ہی نہیں رہا کہ میرا بجلی کے بل کے بعد اور ٹیکس کے بعد بنے گا. مگر پاکستان میں اس سے زیادہ جو ایشو ہے وہ کانفیڈنس کا یا ٹرسٹ کا ہے, کیونکہ اتنی چینجز ہوئی ہیں پولیٹیکل. اگر دیکھیں بنگلہ دیش میں بھی جو ترقی ہوئی ہے نا اس میں زیادہ کنٹریبیوشن حسینہ واجد کے گڈ اور بیڈ جو بھی تھی 15 سال کی کنسسٹنسی کا ہے. ہمارے یہاں کنسسٹنسی نہیں ہوتی, اس وجہ سے لوگوں کا کانفیڈنس نہیں آتا. تو 2 ایشوز ہیں جس پہ شاید ہم بات کم کرتے ہیں, جس سے کانفیڈنس بھی شٹر ہوتا ہے اور جو بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ سیکیورٹی کا. اب دیکھیں ملک میں اکانومک اسٹیبلٹی آ گئی ہے, بٹ سیکیورٹی تو مسئلہ رہا ہے نا. ہر دوسرے دن 17 افراد یہاں ہو گئے, کوہاڑ میں 15 افراد. سو دیٹ از اے فیکٹر دیٹ افیکٹس. اگر کوئی باہر سے امریکہ سے دبئی سے یہاں آ کے کہہ رہے میں فیکٹری لگاؤں گا اور پھر وہ اخبار میں یہ خبریں بھی دیکھ رہا ہے تو اس کا تو کانفیڈنس شٹر رہتا ہے. تو آئی تھنک یہ ایشو بھی ایڈریس ہونا بہت ضروری ہے. یہ جب مشرف صاحب کے زمانے میں جب چیزیں بہتر ہوئی تھیں تو سیکیورٹی کی کنسرن وہاں بھی تھے, سوسائڈ بامبنگ ہوتی تھی, بٹ وہ کم ہوئے تو لوگوں نے انویسٹمنٹ کی. دوسرا پاپولیشن, 80s میں 90s میں مطلب پاپولیشن کنٹرولز کے اشتہارات چلتے تھے, اب تو نہیں چلتے, 1 سال سے ابھی چلنا شروع ہوئے ہیں. تو وی نیڈ ٹو تھنک کہ یہ ہمارے لیے پر ٹیکس وغیرہ ختم کیا ہے. ہاں تو یہ ابھی کہتے میں نے کہا یہ والا ابھی انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے اس گورنمنٹ نے. آئی تھنک اس کو ایگریسولی فالو اپ کرنا ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ہم ایز اے نیشن ہمیں ورک ایفیشینسی پہ فوکس کرنا ہے, گورنمنٹ کو بھی ہمیں بھی. یہ ایک ایسا ملک ہے 50% خواتین ہیں جو کام نہیں کرتی ہیں. بنگلہ دیش میں ویمن ورک فورس کی وجہ سے ترقی ہوئی. جو 50% مرد ہیں وہ 12 بجے سے 8 بجے تک کام کرتے ہیں, پھر بیچ میں 4 بریک ہوتے ہیں. تو ایز اے قوم بھی اور ایز اے گورنمنٹ بھی ہمیں ورک ایفیشینسی, سیکیورٹی اور یہ پاپولیشن گروتھ والے فیکٹرز پہ فوکس کرنا چاہیے. ہمارا آپ ظاہر جو لیکوڈیٹی ہے اس کے اوپر بات ہو رہی تھی, اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا. مگر جو 4% کی گروتھ ہے وتھ کرٹیلڈ
اینڈ کنٹرولڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، اس پر زیادہ صاحب کا یہ ہے کہ اس سے انمپلائمنٹ بہت زیادہ بڑھتی جائے گی، ہمیں پش کرنا پڑے گا 5.5% پر، بٹ وداؤٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. نہیں وہ تو سمپلی ایکسپورٹ کے تھرو ہی ہو سکتا ہے. دیر از نو ادر وے نا. مطلب آپ یہ دیکھیں نا، فار ایوری پرسنٹ گروتھ، آئی تھنک آئی سیڈ اٹ ارلیئر، $8 بلین آپ نے کہیں سے چاہیے. ٹھیک ہے، either you borrow it from somewhere or your remittances increase, اور remittances eventually consumption میں ہی جاتی ہے، it's not converted into investment. So وہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ گروتھ کے تھرو ہی کم ہو سکتا ہے. مطلب موٹا موٹا حساب ہے، فار ایوری $8 بلین ان ایکسپورٹ گروتھ یو کین گرو 1% مور. سو جہاں پہ بھی ابھی آپ کے ایکسپورٹ ہے، لیٹس سے $16 ارب ایکسپورٹ گرو کر سکتے ہیں ایوری ایئر، تو آپ 5% کے حساب سے جو ہیں وہ گرو کر سکتے ہیں. 16 ارب سے اگر نہیں کریں گے، اسٹڈی رہیں گے، تو یہ 3.5-4% سے آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ 2.5% تو ہماری پاپولیشن گروتھ ہی ہے. 1% ادھر ادھر سے کچھ کر لیتے ہیں. پاکستان میں ہے پاسبل گڈس پلس سروسز پلس ریمیٹنسز کا کمبینیشن کہ ہمیں ویری ایزی. دنیا میں کہہ جیسے انہوں نے بولا ابھی کمپلیکسٹی انڈیکس میں ہم تو بہت نیچے آ گئے. کمپلیکسٹی کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے جی وی سی، گلوبل ویلیو چین میں ہم لوگ بہت نیچے ہیں. بیسکلی ہوتا یہ بیکاز آف لاجسٹکس کاسٹ اینڈ ایوری تھنگ. ہمارے جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے صرف، ہم اسی کو اگر ریشنلائز کر دیں تھرو فریٹ، تھرو لیٹس سے جو ساؤتھ کا جو کوریڈور ہو اس کو پورا انڈسٹریل وہ کر دیں، تو یہ ساری چیز سالو ہو جاتی ہیں. کمنگ ٹو جو ارلیئر نے بات کری، کراچی میں ساؤتھ میں تقریباً 4000 میگا واٹ سرپلس پاور اویلیبل ہے. جامشورو، ہب، چائنا پاور، ادھر لکی پاور، یہ سارے تقریباً 4000 میگا واٹ پاور ہے، جو کہ مشکل سے 20% استعمال ہوتی ہے، اور وہ بھی پیک میں 80% استعمال ہی نہیں ہوتی. خالی پڑا ہوا وہ پلانٹ، کچھ تو چلتے ہی نہیں ہے، زیرو پہ رہتے ہیں بس. نہیں، عمار صاحب نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہو، لیکن آپ پلیز کر لیں. نہیں، تو چھوٹی سی بات، اس میں مارجنل کاسٹ جو ہے اس پاور کی $15 ہے. کچھ نہیں روکتا. دیر از نتھنگ اسٹاپنگ دا گورنمنٹ کے ساؤتھ میں یو جسٹ کریٹ اے ڈیڈیکیٹڈ ایکسپورٹ زون اینڈ سے کہ فار دا نیکسٹ 20 ایئرز آپ کو جو پرائز ملے گی، جو بھی کول لنک انڈیکس پرائز ہوگی، $15، $14، $16 وہ آپ کو مل جائے گی. پرائز کی پریڈکٹیبلٹی بھی آ گئی. رائٹ نیکسٹ ٹو دا پاور اسٹیشن، زمین بھی یہاں پہ موجود ہے. یہ $16 ارب تو میں کم بول رہا ہوں، مے بی لائک $40-50 ارب اب انکریز کر لیں گے اس میں. بٹ یہ انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. کیوں نہیں لیا جا سکتا یہ انیشیٹو؟ وہ اس لیے کہ پورے ملک میں ایک یونیفارم الیکٹریسٹی پرائز ہے، کہ چاہے وہ جو پلانٹ کے برابر میں فیکٹری لگی ہو اس کی بھی اتنی ہی پرائز ہوگی، جو قیمت دے گا وہ بجلی کی، چاہے کوئی فیکٹری جو ہے وہ سائیوال میں لگی ہے وہ بھی اتنی ہی قیمت دے گا. تو اگر ہم اس طرح ہر چیز کے یونیفارم پرائز کے ساتھ چلیں گے تو پھر تو کوئی بھی کچھ بھی ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. ویسے بولو کہ یار اس کو سستی مل گئی تو مجھے کیوں وہاں پہ سستی نہیں مل رہی، اس کو بھی سستی دے تو پھر اس کو سبسڈائز کرو. ارے بھائی ایک آخری جو یہ جو بات ہے نا کہ ہم گروتھ ورسز کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، اور یہ جو ہمارا امپریشن ہے، میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا ہوں. آپ کیوں نہیں جو ہے ان سیکٹرز کو چوز کریں کہ جہاں آپ اگر گرو کریں تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہ ہو. اب ایگریکلچر میں اگر آپ گرو کریں گے تو کیا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس پہ رسپانسبل ہوگا؟ اگر آپ کنسٹرکشن میں کریں گے تو کیا کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا اس سے افیکٹ ہوگا؟ آپ اگر آئی ٹی میں کریں گے تو اس سے کرنٹ اکاؤنٹ ہوگا. وہ بلکہ آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ کو ہیلپ کر رہے ہوں گے، اور وہیں تو سارے جابس ہیں. اگر آپ جابس ہے، سنگل لارجسٹ امپلائر جو ہے ایگریکلچر ہے، سیکنڈ لارجسٹ جو ہے وہ کنسٹرکشن ہے، تھرڈ لارجسٹ جو ہے وہ آئی ٹی ہے. تو یہ تو اتنے بڑے، اگر اسی پہ آپ فوکس، بلکہ آپ کہتے کہ نہیں یہ تو ہم گرو کریں گے یہ. اور دوسرا سوال جو آپ نے کیا 4%، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل سفیشینٹ نہیں. جو ہے ہائر ٹارگیٹ کرنا چاہیے، اور ان ایریاز پہ فوکس کرتے ہوئے ایریاز کو جو ہے فوکس کرنا. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. ہم نے ایک اور ٹرانسمیشن کی ہے، یہ پاکستان کے لیے کر ڈالو آخری موقع ہے. بجٹ کے حوالے سے بھی آپ نے کامنٹ سنے. اس کے علاوہ جو مزید ریکمنڈیشنز ہیں وہ بھی انڈسٹری کی طرف سے آپ نے سنی. یاد رکھیے. اللہ حافظ.